जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम पहली किरण के साथ का मेज़बान वक़ास भी हाजिर है। नाज़रीन, एक पंजाबी का शेर है कि खस खस जिन्ना कदर नहीं मेरा ते मेरे साहिब नूं वड्याइयां ते मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा ते महल चढ़ाया साइयां। हालात कैसे बदलते हैं, किस्मत की देवी कैसे मेहरबान होती है। कोई पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तान से पूछे। वो कौम जिनको पिछले 40 साल से कोई खसूसी खुशी नहीं मिली थी, कोई ख़ास खुशी नहीं मिली थी, स्पोर्ट्स के मैदान में अचानक उनके यहाँ बहुत बड़ी खुशी हुई। बहुत बड़ी खुशी की बात कि हमारे कौमी हीरो अरशद नदीम ने पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल हासिल किया। और ऐसी स्पोर्ट्स में जिसको बहुत कम लोग जानते भी हैं और हमारी नेशनल सतह पे, हुकूमती सतह पे उसकी पजीराई, उसको सपोर्ट भी बहुत कम किया जाता है। मैं बात कर रहा हूँ जैवलिन थ्रो की, जिसे हम नेज़ाबाजी कहते हैं, नेज़ा फेंकना कहते हैं। तो उस नौजवान ने बहुत कमाल काम करके पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। मैं इस प्रोग्राम के तवस्सुस से मुबारकबाद पेश करता हूँ अरशद नदीम साहब को, पाकिस्तानी कौम को और उन तमाम लोगों को जिन्होंने इसके अंदर, उनके डॉक्टर्स को, उनकी स्पोर्ट्स स्टाफ को, उनके कोचेस को, कि जिन्होंने रात दिन मेहनत करके पाकिस्तानी कौम को ये खुशी नसीब फरमाई। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान का जो इमेज है वो पूरी दुनिया में रोशन किया। इसके साथ साथ आज हमारा मौजू भी यही होगा कि क्या हम दोबारा से, जो एक वक्त था कि हमारी हॉकी की टीम, हमारी क्रिकेट की टीम, बाकी जो हमारी स्पोर्ट्स थी, दुनिया में उनका नाम था। हम 3 गोल्ड मेडल हासिल कर चुके हैं हॉकी के, हम वर्ल्ड कप जीत चुके हैं हॉकी का, हम क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीत चुके हैं वनडे का, हम क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीत चुके हैं T20 का। लेकिन ये सालों पुरानी बातें, बल्कि दहाइयों पुरानी बातें हो चुकी हैं। कई दहाइयाँ गुजरने के बाद भी हमारे यहाँ कोई ऐसा इवेंट हमें याद नहीं है, हमारी जो मौजूदा नस्ल है, कि इसने कोई ऐसा इवेंट देखा हो जिसमें पाकिस्तानी जो टीम्स ने खातिर खा, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो हॉकी, चाहे कोई और गेम हो, कोई खातिर खा काम किया हो, कोई कामयाबी हासिल की हो। लेकिन वेरी फॉर्चुनेट, बड़ी खुशी की बात कि इस वक्त पाकिस्तानी कौम 2024 अगस्त 2024 में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल कर चुकी है। और आज मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनके तारफ़ में मैं चाहता हूं कि आज मेरे साथ मौजूद हैं जनाब शकील अंजम साहब। आप कसूर के मारूफ स्पोर्ट्समैन, पहले जवानी में रह चुके हैं, वॉलीबॉल, क्रिकेट, बाकी गेम्स आप करते रहे हैं। आज कल ये बच्चों को सिखाने के लिए, मतलब कि स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर की हैसियत से काम करते हैं। वेल्डन के आप एक अच्छा काम कर रहे हैं। उनके साथ जनाब सैयद खुर्रम शहजाद साहब मौजूद हैं मेरे साथ, कसूर की मारूफ शख्सियत, जो कि वो आप भी स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर हैं, आप भी बच्चों को स्पोर्ट्स सिखाने पे मामूर हैं। जी वेलकम टू द शो शकील साहब और शाह साहब। आपसे मैं शुरू करूंगा शकील साहब के, आप जो कामयाबी है अरशद नदीम की पाकिस्तान के इमेज के हवाले से, पाकिस्तानी स्पोर्ट्स के हवाले से, इसको किस तरह देखते हैं? जी बिल्कुल, ये हमारे लिए बाइस फ़ख्र है कि अरशद नदीम साहब ने पाकिस्तान का नाम ना सिर्फ पाकिस्तान में, ना सिर्फ इस खित्ते में, बल्कि पूरी दुनिया में रोशन किया। और एक बहुत ही बड़ा कारनामा अल्लाह ताला ने उनसे जो है ना वो अचीवमेंट दिलवाई है पाकिस्तान को। तो पूरी कौम इस पर बहुत ज़्यादा, पूरी कौम को इस पर बहुत ज़्यादा फ़ख्र है। जी जी। तो इसके पीछे उनकी ये थोड़ी सी मेहनत नहीं है, उनके पीछे उसकी पूरी जवानी जो है ना, उनके पीछे इसके जो कारगर 2-4 बरस का किस्सा नहीं है। जी बिल्कुल, ये 2-4 बरस का किस्सा नहीं है। वो अपने बचपन से, उनकी कोशिश तो थी, अगर उनकी बायोग्राफी के बारे में पढ़ा जाए ना, तो वो क्रिकेट में, बैडमिंटन में और इस तरह के और स्पोर्ट्स के जो इवेंट्स हैं ना, उसमें शौक रखते थे। और जो उनका सबसे ज़्यादा मिशन था, वो कह रहे थे कि मैंने ना एक बहुत बड़ा क्रिकेटर बनना है। अच्छा। लेकिन जब जैसे जैसे चलते गए हैं, तो फिर जो हंटर होते हैं ना, जो स्पोर्ट्स के हंटर होते हैं, उनमें से एक बंदे ने इनको जेवलिन थ्रो की तरफ लगाया, नेज़ाबाजी की तरफ, नेज़ा थ्रो करने के लिए लगाया। तो उसमें इनका जो फोकस था वो टोटली कारगर साबित हुआ। और फिर सलमान भट्ट साहब हैं इनके कोच,
انہوں نے ان کی گرومنگ کی اور اللہ تعالیٰ نے کل سوشل میڈیا پہ میں پڑھ رہا تھا کہ شاید بات کر رہے تھے کہ شاید وہ مزدوری کرتے تھے پہلے بچپن میں نا نوجوانی میں، تو اینٹیں پھینکتے تھے بہت زیادہ چھتوں پہ، مطلب کہ وہ جیسے مزدور پھینکتے ہیں ہائٹ پہ، تو وہاں سے کسی نے مشورہ دیا کہ آپ اچھی تھرو کر سکتے ہیں. جی ایسے ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ایک متوسط گھرانے سے ان کا تعلق ہے، لیکن یہ جو ٹیلنٹ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، خدا داد صلاحیت ہے، یہ کسی کے اندر بھی آ سکتی ہے. اس کے لیے پھر بس ان میں سے جو اچھے کوچز ہوتے ہیں یا جو اچھے سپورٹس مین ہوتے ہیں یا کوئی بندہ اس کو موٹیویٹ کرنے والا ہوتا ہے، وہ اس کو آگے لے کے جا سکتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف ارشد فرد واحد ہے. ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے بچے ہیں جن کے اندر ٹیلنٹ ہے اور وہ کسی بھی سپورٹس کے کسی بھی ایونٹ میں آگے جا سکتے ہیں اگر ان کو. شاہ صاحب ایک وقت میں نا آپ کی طرف آتا ہوں میں کہ ایک دفعہ میں ایک پروگرام میں موجود تھا، تو وہاں پہ کچھ بچوں نے ٹیبلوز کیے، بہت زبردست ٹیبلوز، انہوں نے اسپیچز اچھی کی، ٹیبلوز اچھے کیے، لطیفے، باقی جتنا بھی آرٹس ورک ہوتا ہے، فنون لطیفہ کا ورک ہوتا ہے، کمال کا کیا ان لوگوں نے. تو ایک ہمارے استاد نے وہاں کھڑے ہو کے کچھ کمنٹس پیش کیے کہ ہمارے ہاں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، ہمارے ہاں صرف کمی ہے سٹیجز کی، کہ ہمارے پاس پرفارمر موجود ہیں لیکن پرفارم کرنے کے لیے سٹیج موجود نہیں ہے. ایسے ہی آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں ارشد ندیم کی کامیابی کو اور ہماری کرنٹ صورتحال کو جو ہمیں فیسیلیٹیٹ کرتی ہے ہماری گورنمنٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وقاص صاحب، فرسٹ آف آل آپ کا بہت زیادہ شکریہ کہ آپ نے ہمیں پلیٹ فارم پر لب کشائی کا موقع دیا. شکریہ. اور میں پوری قوم کو یہ مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح ارشد ندیم نے اس قوم کا سر فخر سے بلند کیا ہے. بے شک. چھوٹا کیا، بڑا کیا، نوجوان کیا، بوڑھا کیا، ہر ایک نے اس کامیابی کو پرسنلی لیا ہے. ایسے محسوس ہوا ہے کہ جیسے یہ میری ذاتی اچیومنٹ ہے، جیسے یہ میں جیت کر آیا ہوں. تو یہ ایک ایسی کرن، ایک ایسی ہوپ ارشد بھائی نے دی ہے کہ ہم اس کو سلیوٹ کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، وہ جیسے شعر ہے نا، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، صرف نم دینے کی تھوڑی سی ضرورت ہے. باقی ہمارے ملک میں، ہماری قوم میں اللہ تعالیٰ نے بے پناہ ٹیلنٹ اور شعور رکھا ہے. تو ارشد بھائی کی جو کامیابی ہے اس کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہوئے یہ میں اپنے نوجوان کھلاڑیوں کو یہ کہوں گا کہ وہ ایک تو ہوتی ہے گروپ گیم، جیسے کرکٹ ہے، ہاکی ہے، فٹ بال ہے، والی بال ہے، یہ انڈیویجول ہے. جو ایتھلیٹکس ہوتا ہے یہ ذاتی آپ کا دم خم ہوتا ہے. اس میں آپ اگر ٹیم ورک نہیں تو آپ ہی فیل ہیں، اس میں ٹیم ورک نہیں ہوتا. اگر پاس ہے تو آپ ہی پاس ہیں. تو ایک کرکٹ کے اندر ایک بندہ سینچری کر کے آتا ہے لیکن گراؤنڈ کے اندر بالر چھکے کھا لیتا ہے، اس کی لائن چینج ہو جاتی ہے، یا آپ ایسا کہہ رہے وقاص صاحب کہ 2-4 کیچ ڈراپ ہو جاتے ہیں تو اس کی سینچری جو ہے نا وہ ضائع ہو جاتی ہے. جی جی. لیکن جو ایتھلیٹکس کے اندر کوئی ایتھلیٹ ہے نا، وہ نیزہ باز ہے، وہ دوڑ کرتا ہے، وہ چھلانگ لگاتا ہے، جو بھی کرتا ہے اس کی کامیابی ہے، اس کا فیلئر ہے. میں نوجوان لوگوں کو کہوں گا کہ وہ اس فیلڈ میں آئیں. اللہ تعالیٰ نے جن کو یہ ہمت دی ہے وہ اپنا کر کے دکھائے. باقی رہ گئی بات ارشد بھائی کی، تو یہ ایک دن کی بات نہیں ہے. اس کے اندر اس نے یہ خواب پورا کرنے کے لیے دن رات اس نے محنت کی ہے اور اپنے جو ٹیم ورک کیا ہے، اپنا جو ہوم ورک کیا ہے، اس کو اس نے ڈیلی بیسس پہ کیا ہے. یہ نہیں کہ ایک دن پریکٹس کر لی، 4 دن کی نا. تو یہ اس کے اندر جو پروفیشنل ہوتا ہے اس کو 24 گھنٹے اپنی اس فیلڈ میں رہنا پڑتا ہے، فٹنس کو بحال کرنا پڑتا ہے. جی بالکل جی، اس کو محنت کرنی پڑتی ہے اور اپنا ڈیلی بیسس پہ ہوم ورک کرنا پڑتا ہے. جیسے آپ نے بات کی کہ وہ کیا جو ایتھلیٹ کی گیم ہوتی ہے یہ ایک سنگل گیم ہوتی ہے ایک بندے کے، جیسے کل ایک ہمارے منسٹر صاحب بھی بیان کر رہے تھے کہ وہ جو 92 کا ورلڈ کپ پاکستان نے جیتا عمران خان کی سربراہی میں، تو وہ تو کلیکٹیو گیم تھی. یہ اس سے بڑی اچیومنٹ ہے کہ اکیلے بندے جیتا ہے. تو شکیل صاحب، اگر اسی کے تناظر میں بات کی جائے کہ کیا حکومت ہماری سپورٹ کرتی ہے؟ اگر آج ہم اپنی نیشنل گیم ہاکی کی بات کریں، وی آر ورلڈ چیمپئن، ہم 3 دفعہ ہم نے میڈل بھی جیتے ہاکی میں، گولڈ میڈل اس میں جا کے اولمپکس میں، تو اس کی جو زبو حالی کیوں ایسا کیوں ہے؟
جی بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. پاکستان ایک واحد ملک ہے جس نے 4 جو ہے نا ہاکی کے ورلڈ کپ جیتے ہوئے ہیں 1971, 78, 1982 اور 1994 میں. ماشاءاللہ. تو اگر 1994 میں دیکھیں تو اس کے بعد پھر وہ ڈکلائن شروع ہو گیا ہاکی کا. اس کے بعد پھر ہم کوئی ورلڈ کپ تو نہیں جیت سکے, لیکن کچھ چھوٹے ایشین گیمز میں اس طرح ہم نے جو فائنل سیف گیمز میں جو ہے نا وہ کوالیفائی کرتے رہے ہیں, لیکن کوئی بڑا ٹائٹل اس کے بعد ہم نہیں جیت سکے. اس کی ایک میرے اپنے پوائنٹ آف ویو سے اس کی ایک یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ جو روٹ لیول کی گیم ہے نا وہ بیسیکلی ہم اسکولز کرکٹ, اسکولز ہاکی اور اسکولز ایتھلیٹکس سے ہم شروع کرتے ہیں. اس کے بعد بچے جو ہے نا وہ تحصیل لیول پہ چلے جاتے ہیں, ڈسٹرکٹ پہ, پھر پروونس لیول پہ, اور پھر نیشنل انٹرنیشنل. اس طرح کا ایک جو ہے نا وہ طریقہ کار بنا ہوتا ہے جو بچے اپنے آپ کو امپروو کر کے آگے لے کے جاتے ہیں. تو وہ اس دور کے بعد وہ ہم نے کم دیکھا ہے. 94 کے بعد ہم نے بہت کم دیکھا, اور آہستہ آہستہ پھر حالات اس طرح کے بنتے گئے, کچھ سوسائٹی کے حالات اس طرح بنتے گئے, کچھ اکنومیکلی حالات اس طرح بنتے گئے کہ ہم اس کو آگے روٹ لیول کے گیمز کو ہم آگے نہیں لے جا سکے. تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے. ابھی بھی اگر دیکھا جائے تو ٹیلنٹ ہمارے لوگوں کے اندر, ہمارے بچوں کے اندر ہر دور میں ویسے ہی رہنا نہیں, یہ گاڈ گفٹڈ چیزیں ہیں. اس کے لیے ہمیں انفراسٹرکچر چاہیے, گراؤنڈز چاہیے, کوچز چاہیے. یہ چیزیں اگر ہمارے پاس ہوں گی تو ہمارے بچے بھی انشاءاللہ کل کو جو ہے نا وہ اپنے مستقبل کو سیکیور کریں گے اسپورٹس میں اور گیمز میں, ایتھلیٹکس میں. تو اگر ہم جو بچے ہیں اور جو بڑے ہیں نا وہ انسپائرڈ ہوتے ہیں اپنے کلچر سے, تو ہم دیکھ لیں کہ ہمارا کلچر کس طرح چل رہا ہے. اگر ہم کوریا کی بات کریں, جاپان کی بات کرتے ہیں, اس کے بعد اگر ہم چائنا کی بات کرتے ہیں, کینیڈا کی کرتے ہیں, امریکہ کی کرتے ہیں, جنہوں نے ریسنٹلی جو اولمپکس بلکہ ابھی چل ہی رہی ہیں اس میں سے زیادہ گولڈ میڈل, سلور میڈلز اور برونز میڈلز جو ہے سیکیور کیے ہیں, تو ان کی ایک کلچر بنا ہوا ہے نا. انہوں نے, ان کے بچے انسپائرڈ ہوتے ہیں کہ یہ بچے دیکھو کیسے کام کر رہے ہیں. ان کا ایک انفراسٹرکچر موجود ہے, گراؤنڈز موجود ہے, ایڈیٹوریم ہال موجود ہے, اس میں اپنا وہ پریکٹس کرتے ہیں اور اپنے آپ کو آگے لے کے جاتے ہیں. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہاکی پر بھی اگر ہم توجہ دیں روٹ لیول پہ تو بچے آگے انشاءاللہ جائیں گے. ابھی ریسنٹلی فٹ بال میں ہم نے انٹرنیشنل لیول پہ اپنے بچوں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنی اچھی کارکردگی دکھا رہے ہیں. اسی طرح باقی کے ایونٹس بھی ہم آگے لے کے جائیں گے بچوں کو. تو جی ضرور. جب جیسے شاہ صاحب نے بات کی تھی کہ ذرا نام ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی, تو اگر ہمارے سکھانے والے یا سہولتیں دینے والے یا گراؤنڈز اگر اچھے ہوں گے, پلیٹ فارم اچھے ملیں گے, تو لازمی بات ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں, جو نوجوان نسل ہے, وہ سپورٹس کی جانب آئے گی بھی اور آگے کامیاب بھی ہوگی. یا ہوتے ہیں بریک کا, ملتے ہیں بریک کے بعد. زکی برادرز کی فخریہ پیشکش, بزنس کلاس ڈائیوو ایکسپریس, قصور سے اسلام آباد راولپنڈی. پرسکون ماحول, آرام دہ, تیز تر اور محفوظ ترین سروس, کشادہ سیٹس, ہر سیٹ کے سامنے DVD کی سہولت. اپنی پسند کی تلاوت قرآن پاک, نعت شریف سنیں یا اپنی پسند کا ڈرامہ اور مووی دیکھیں. پرلطف سفر زکی ڈائیوو بس سروس کے ساتھ. زکی برادرز کے سروس ٹائمز: قصور سے اسلام آباد راولپنڈی روزانہ 3 ٹائم. پہلا ٹائم صبح 9:30 پر, دوسرا ٹائم دوپہر 11 بجے, تیسرا ٹائم رات 9:30 پر. قصور سے ساہیوال روزانہ 3 ٹائم. پہلا ٹائم صبح 8 بجے, دوسرا ٹائم دوپہر 12 بجے, تیسرا ٹائم شام 4 بجے. قصور سے فیصل آباد روزانہ 2 ٹائم. پہلا ٹائم صبح 8 بجے, دوسرا ٹائم 1:45 پر دوپہر میں. قصور سے سیالکوٹ روزانہ صبح 8 بجے. قصور سے ملتان صبح 7 بجے, دوسرا ٹائم دوپہر 2:30 بجے. قصور سے بہاول نگر چشتیاں روزانہ صبح 7:30 بجے, دوپہر 1:30 بجے. اس کے علاوہ لاہور کے لیے ہر 10 منٹ بعد سروس جاری ہے. آج ہی اپنی ایڈوانس سیٹ کی بکنگ کروائیں. فون نمبر 0300 9465 990. زکی برادرز ڈائیوو بس سروس, شہباز خان روڈ, کشمیر چوک, قصور.
جی ویلکم بیک. ایک وقت تھا کہ جب جیسے ہی نومبر کا مہینہ شروع ہوتا تھا تو ہمارے ہاں اسکولس کے اندر جو ہے نا وہ پی ٹی صاحبان جو ہے نا وہ بچوں کو ٹریننگ دینے کے لیے شروع ہو جاتے تھے, بلکہ پہلے ہی ان کو ایک ضلعی لیول پہ, اس کے بعد پہلے تحصیل لیول پہ, پھر ضلع لیول پہ مقابلہ جات ہوتے تھے اور ان کو پھر انعامات میں دیے جاتے تھے. آج بھی یہ ہوتا ہے لیکن کاغذوں کے اندر ہوتا ہے. ابھی میرے ساتھ جو انسٹرکٹرز موجود ہیں ان سے میں جانوں گا کہ کیا اگر ہم اپنے اسکولس کی گراؤنڈ کو آباد کر لیں اور اسکولس کے اندر سے اسپورٹس کا اچھا انعقاد کر لیں تو کیا ہم نیشنل لیول پہ اس کو لے کے نہیں جا سکتے؟ اصل میں وقاص صاحب ہمارا ایشو یہ بنا ہے کہ پچھلے کوئی نا 12 14 15 سال سے ہمارے اسٹوڈنٹ لگ گئے ہیں گیم نمبرنگ گیم میں, رٹا سسٹم. ہاں جی, ہمیں نمبر چاہیے جی. ایک وقت تھا 90s میں چلے جائیں ہم تو باقاعدہ جو کھلاڑی ہوتا تھا, جو اسپورٹس مین ہوتا تھا, اس کو ایک سرٹیفکیٹ دیا جاتا تھا جس کی بیس پر اس کا اچھی یونیورسٹی میں اچھے کالج میں ایڈمیشن ہوتا تھا. بالکل ایسے ہی, اور باقاعدہ اس کو اس کے نمبر دیے جاتے تھے. تو میں نے اپنے دور میں بھی دیکھا ہے, شکیل بھائی اپنے دور کے بہترین ایتھلیٹ تھے. تو جب ہم اپنے زون کھڈیا میں جاتے تھے پہلی دفعہ تو وہاں جا کر ہم جب اپنے دوستوں سے یا دوسرے کھلاڑیوں سے بات کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ میں ایک پورے سال سے رننگ کر رہا ہوں. کوئی بتاتا تھا کہ میں ایک پورے سال سے جو ہے نا وہ میں لمبی چھلانگ کی پریکٹس کر رہا ہوں. کوئی کہہ رہا تھا جی کہ میں نیزہ کی پوری پریکٹس کر رہا ہوں, مسلسل محنت کر رہے تھے. جی. لیکن 2005-6-7 کے بعد ٹوٹل ہماری جو نا مائنڈ سیٹ وہ چینج کر دی گئی. ہمیں لگا دیا گیا گیم کی اپنا نمبرنگ کی طرف کہ جی اچھے نمبر چاہیے, اچھے نمبر چاہیے. سپورٹس کو ہم نے مینج کرنا شروع کر دیا. جی. جس کی وجہ سے آج اگر جو آپ نے فرمایا ہے کہ نومبر میں سپورٹس کا میلہ شروع ہو جاتا تھا اور پی ٹی صاحبان اور اسکولوں کے اندر سارا یہ بڑا پریکٹس کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. بالکل. آج کل اگر کوئی سپورٹس ٹیم اٹھاتا ہے تو سب سے پہلے ہیڈ ماسٹر کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم جائیں نہ. وائے؟ پہلی بات وہ کہے گا کہ اگر آپ جاتے ہیں تو آپ کے پیچھے بچوں کا نقصان ہوگا, پڑھائی کا نقصان ہوگا. کن بچوں کا؟ جو اسکول کے اندر جن کو آپ کھلاڑی تیار کریں گے. اچھا. تو اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی میرے پاس کھلاڑی موجود ہے سر, آپ صرف مجھے پرمیشن دیں. اچھا. تو ہیڈ ماسٹر صاحب کہتے ہیں کہ جی پرمیشن تو میں دے دیتا ہوں لیکن جو 10-12 دن آپ بچوں کو پریکٹس کروائیں گے اس دورانیے میں باقی اسکول کی جو توجہ ہے وہ آپ کی طرف ہو جائے گی. تو کیا ہوگا؟ بس یہی تو بات ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی میرا رزلٹ اچھا آنا چاہیے. اس وجہ سے پھر کچھ جو ٹیکنیکل بندے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی پی ٹی صاحب تسی یہ کرو, پھر کسی ایک آدھی گیم میں نا وہ بھی ایتھلیٹکس میں شورٹ میں حصہ دلوا دیں تاکہ اسکول کا نام آ جائے ادھر. برائے نام آپ میں آپ کی شاہ صاحب آپ کی بات کاٹنے لگا ہوں. یہ میسج بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ صرف رٹا پڑھائی اور ایجوکیشن ہی ہونی چاہیے. فزیکل ایجوکیشن آپ کی اسٹرینتھ ہے آپ کے مائنڈ سیٹ کی. آپ مینٹلی بہت زیادہ پریپیئرڈ ہوں گے جب آپ کا فزیکل اور مینٹل کوآرڈینیشن ہوگا. اگر آپ کا فزیکل اور مینٹل کوآرڈینیشن ہی نہیں ہوگا تو پھر ایک چیز تو آپ کی اس میں سے نکل گئی, یا تو پھر آپ صرف دماغ کا استعمال کریں گے. کوڑے بنا دیے. بالکل ایسے ہی آپ کے پاس سافٹ سکلز ہر بندہ اپنے پاس نہیں رکھ سکتا. ہارڈ اینڈ سافٹ سکلز جب مکس ہوتی ہیں تو پھر ایک اچھی پرسنالٹی بنتی ہے, ایک مضبوط پرسنالٹی بنتی ہے, اس میں شک کوئی نہیں ہے. تو سپورٹس کا اس میں ہونا, اسکول میں ہونا, کالجز میں ہونا اور ہمارے معاشرے میں ہونا بہت ہی لازم و ملزوم ہے. جی بالکل. آپ بھی اگر اسی بات کو آگے لیا جائے جی کنٹینیو آپ دیکھ لیں معاشرے کے اندر آپ کمپیریزن کر لیں, باقاعدہ آپ ایک چارٹ بنا لیں. جی. ایک سائڈ پہ آپ لکھ دیں جو لوگ کھلاڑی ہیں چاہے وہ کسی بھی گیم کے کھلاڑی ہیں. جی. دوسری سائڈ پہ وہ لوگ لکھ دیں جو بالکل کسی گیم کو لائک نہیں کرتے, صرف ان کا کام پڑھائی یا پڑھائی. ہاں جی. آپ ان کا ایڈ دیکھ لیں, ان کی جو بڑھاپے کی جو ریشو ہے وہ کتنی جلدی شروع ہو جاتی ہے وہ دیکھ لیں. ان کی بیماریوں کی ریشو نکال لیں کہ ان کے اندر زیادہ جلدی بیماریاں نہیں شروع ہو جاتی ہیں بنسبت ایک کھلاڑی کے. کھلاڑی فٹ رہتا ہے, کھلاڑی حشاش بشاش رہتا ہے اور اس پر بیماریاں اتنی جلدی سے اتنی آسانی سے حملہ نہیں کر سکتی جتنی کہ ایک نان پلیئر کے اوپر کرتی ہے. اور شکیل بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, اسٹل ینگ نظر آ رہے ہیں, آپ کو انڈر 40 نظر آ رہے ہیں. انشاءاللہ میں آپ کو یہ گارنٹی سے بات کہتا ہوں. یہ ہے کتنا ہی ہے تو ماشاءاللہ یہ تقریباً 44-45 کے راؤنڈ ہیں. یہ سب یہ راز کی باتیں آپ نے یہاں پہ کھولیں پلیز. یہ جو ینگ نظر آ رہے ہیں اس کے پیچھے وجہ کیا ہے کہ انہوں نے سپورٹس نہیں چھوڑی, انہوں نے فزیکل ورک نہیں چھوڑا, اور جب ان کو محسوس ہوا ہے کہ میری صحت جو ہے نا میں موٹا ہونا شروع ہو گیا ہوں, میں پائی لگنا شروع ہو گیا یا بڑا, تو انہوں نے فوری اپنی باڈی پہ ورک کرنا شروع کر دیا.
تو میں اپنے نوجوان جو جتنے بھی میری جنریشن ہے میں ان کو کہوں گا کہ آپ کم از کم ایک گیم کو ضرور اڈاپٹ کریں, چاہے وہ انڈیویجول ہو چاہے وہ گیم گروپنگ کی شکل میں ہو. تو ایک کھلاڑی عام انسان کی نسبت زیادہ اچھی زندگی اور زیادہ لمبی زندگی انجوائے کرتا ہے. خوشحال زندگی. شکیل صاحب وہ مثال میں یہاں پہ بیان کرنے سے قاصر ہوں, اس کا جو سبق ہے وہ اب صرف یہاں پہ بیان کرتا ہوں کہ ترتیب الٹ ہے. ہماری ترتیب الٹ ہے کہ ہم جو کام میں نے کرنا ہے وہ کوئی اور کر رہا ہے, جو اس نے کرنا ہے وہ میں کر رہا ہوں. تو کیا ہمارے اسکولس کے اندر کرنٹ سچویشن میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اسپورٹس ٹیچرز جن کی میں بات کر رہا ہوں کہ وہ اسپورٹس کو پروموٹ کرتے ہیں؟ یا میں ایک مثال اور دیتا ہوں, جب میں کالج لائف میں تھا, شاہ صاحب میرے کلاس فیلو تھے, تو ہمارے جو ٹیچر تھے وہاں پہ اس کالج میں, ہمارے اسلامی کالج میں, تو وہ ہمیں ڈسکریج کر رہے تھے ہماری اسپورٹس کی جو بک جس کو رکھنے کے لیے, نہیں آپ اس کو چوز نہ کریں, آپ اس کو چوز نہ کریں, مطلب ڈسکریج کر رہے تھے. تو یہ کیا ہمارے ٹیچرز ایسے موجود ہیں کرنٹ سچویشن میں کہ وہ جو بچوں کو سکھا سکیں؟ کمپیریٹیولی اگر دیکھا جائے تو اس میں جہاں تک میری رائے ہے, کمپیٹنسی بہت زیادہ کمپیٹنسی ضروری نہیں ہے, لیکن جو گورنمنٹ کے انیشیٹوز ہیں اور گورنمنٹ کی جو سپورٹ ہے اسکول اور کالجز کی سپورٹس میں, وہ زیادہ امپیکٹ کریٹ کرتی ہے. اگر ان کو فنڈز ریگولر ملتے جائیں, ان کو گراؤنڈز ریگولر ملتے جائیں, اور ان کا جو سامان ہے اسپورٹس کا وہ اگر ملتا جائے, تو جو ہمارے دیکھیں ہر ایک بندے کا لیول ایک جیسا نہیں ہوتا. کچھ کوچز آپ کے, کچھ فزیکل انسٹرکٹرز آپ کے کم کیلیبر کے ہو سکتے ہیں, کچھ زیادہ کیلیبر کے ہو سکتے ہیں, لیکن اس کا اسپورٹس کو جاری رکھنا وہ ضروری ہے. وہ زیادہ ضروری ہے کہ آپ کی سپورٹس جو ہے نا وہ ریگولر سال ہر سال چلتی رہے پڑھائی کے ساتھ ساتھ. بالکل ایسے ہی وقاص صاحب, جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے تو جب سپورٹس آتی تھی تو ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے. مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ ہارڈ بال کو پکڑنا وہ ہاتھ میں پوری نہیں آتی تھی, بڑی ہوتی تھی. تو یہ خواب تھا کہ کب وہ دن آئے میرے ہاتھ بڑے ہوں اور ہارڈ بال کو میں گرپ کر سکوں اور میں اپنے اسکول کے لیے کھیلوں. الحمدللہ 3 سال کھیلے, اسکول کی طرف سے کھیلے, پھر اس کے بعد کالج کی طرف سے بھی کھیلے. تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے, اللہ ڈیوٹی بھی ویسی لگا دی کہ آپ سکھانے کے اوپر میں آپ کو ایک بڑی مزے کی بات بتاتا ہوں کہ میں نے مطلب انسپائر ہو کے ان لوگوں سے, شکیل بھائی تھے ہمارے جو اسپورٹ ٹیچر انتہائی قابل اور بہت ہی اچھے تھے, جب اسپورٹس کھیلی ان سے سیکھا. اب میں پچھلے کوئی 15 سال سے ایک کلب رن کر رہا ہوں. الحمدللہ آپ ہر اس ٹیم سے پوچھ سکتے ہیں جس ٹیم کے ساتھ ہم نے میچ کھیلا ہے, وہ بتائیں گے کہ یار اس ٹیم کا جو رویہ ہے نا وہ دوسری ٹیموں سے مختلف ہے, اسپورٹس مینشپ والا ہے. یہ آپس میں ایک دوسرے کو برا بھلا نہیں کہتے, یہ ایک دوسرے کو بوسٹ اپ کرتے ہیں, ایک دوسرے کو بیک اپ کرتے ہیں. بنسبت جو لڑکے اسکول کی طرف سے نہیں کھیلے, وہ ڈائریکٹ اپنے گاؤں کی ٹیم کی طرف سے, اپنے محلے کی ٹیم کی طرف سے, یا کہ وہ اپنے کلب کی ٹیم کی طرف ڈائریکٹ آئے نا, ان کا جو ایٹیٹیوڈ ہے, ان کا جو رویہ ہے وہ زیادہ ہارش ہے. وہ سخت رویے کے ساتھ آتے ہیں, ان میں برداشت بہت کم ہے. ان کو تو سکھایا نہیں گیا, اسپورٹس مینشپ سکھائی نہیں گئی, صرف ان کو کھیلنا آتا ہے. اس کی ایگزامپل میں بتاتے خود ہوں. آج تک میں نے اپنے کسی کھلاڑی کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ اس سے کام نہیں لیا, آج تک کیٹ ڈرو پہ اس کو ڈاٹا نہیں ہے. تو آپ دوسری ٹیموں کا جائزہ لینے جا کے گراؤنڈوں کے اندر 3-4 اتوار نکال لیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہر بندہ ٹیمپر میں لوز ہے, شورٹ ٹیمپر ہو گیا ہے. اگر بیٹسمین سے بال بیٹ ہو رہی ہے تو اس کو پیچھے سے آوازیں آنا شروع ہو گئی ہے. بالر سے اگر ایک بال غلط گر گئی ہے تو اس کو پوری ٹیم وعدے دے رہی ہے کی کرنا ہے پیا. تو جو بچہ اسکول سے آگے آئے گا, کالج سے آگے آئے گا, وہ ٹریننگ یافتہ ہوگا, اس کو ایٹیکیٹس کا پتا ہوگا, وہ برداشت کرے گا اور دوسرے کو ساتھ لے کر چلے گا. یہ ہمارا سب سے بڑا جو نقصان ہو رہا ہے نا, جو کھلاڑی ڈائریکٹ اپنے گاؤں کی طرف سے, اپنے محلے کی طرف سے آ رہے ہیں, ان کی ٹریننگ نہیں ہوئی. اچھا جی, کیا اسکول, کیا جو ہمارے اسکول کے جو ہماری گورنمنٹ ہے, جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے, اسپورٹس ڈپارٹمنٹ ہے, تو کیا اسکولس کے بچوں کو وہ تمام سہولیات فراہم کر رہے ہیں جن کی ضرورت ہے؟ لائک سر اس میں بالکل ہم پیچھے ہیں. ہمارے ہم سے مراد گورنمنٹ؟ ہاں جی, ہماری گورنمنٹ تقریباً 95% ہمارے ایسے اسکولز ہیں جن کے اندر پراپر گراؤنڈز نہیں ہیں, جن کے اندر کھیلوں کا سامان نہیں ہے. تو اگر کوئی ٹیم تیار بھی کرے, میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. ہمارے ادھر پاس ہی گاؤں ہے لکھنے کی, تو پچھلے 5-6 سال سے وہ اسکول گیم میں چھایا ہوا ہے لکھنے کے. ہاں جی. اچھا, اس کی وجہ کیا ہے, ایک اچھا لڑکا ان کو مطلب نیا پیٹ ہی ملا ہے, وہ اپنے فرائض منصبی کو بڑے اچھے طریقے سے سر انجام دے رہا ہے. کرکٹ بہت اچھی اس کی سائڈ ہے,
والی بال اس کی بہت اچھی سائڈ ہے, کبڈی اس کی بہت اچھی سائڈ ہے, رسا کشی اس کی بہت اچھی سائڈ ہے. تو آپ دیکھیں کہ جب ایک بندے کو سہولیات مل رہی ہیں تو وہ کھلاڑی پروڈیوس کر رہا ہے, وہ اچھی ٹیمیں پروڈیوس کر رہا ہے. ایک بندے کو نہ گراؤنڈ مل رہی ہے نہ سامان مل رہا ہے, تو وہ کیسے آپ کو اچھے کھلاڑی پروڈیوس کر کے دے سکتے ہیں؟ تو ہماری گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ اس چیز پر خصوصی توجہ دے, ہمارے اسکولوں کے اندر گراؤنڈز کا انتظام کریں, بچوں کے لیے پلے گراؤنڈ ضرور پیدا کریں, اور ان کے ساتھ ساتھ جتنی مین گیمیں ہیں ان کا بھی سامان ان کو پرووائڈ کیا جائے. میں آپ شکیل بھائی کے بعد آپ کو میں ایک جو نا لائیو اپنی لائف کا واقعہ سناؤں گا. ایک ابھی سنا دیں آپ, مختصر ہے تو سنا دیں. یہ 2010 کی بات ہے جی. تو ہم کھڑیے اسپورٹس پر گئے, تو میرے پاس جیولن نہیں تھا میرے مطلب اسکول میں جی. میں نے کھڑیے اسکول سے ایک دن کے لیے بارو مانگا جیولن, میں نے اپنے بچے کو 2-4 تھرویں کروائی. مجھے نظر آ گیا کہ یار یہ بچہ 8ویں کلاس کا وہ اسٹوڈنٹ تھا جی. لو جی جب ایونٹ شروع ہوا تحصیل لیول کا, تو میں جا کے نا سامنے کھڑا ہو گیا. تو میں نے اپنے اسٹوڈنٹ کو اشارہ کیا بھی, لو جی اس نے پہلی تھرو اتنی زبردست پھینکی کہ کوئی اسکول اس کے آس پاس بھی نہیں تھا, 15 سے 20 میٹر اس سے پیچھے تھی. مجھے ایک پیڈی صاحب آ گئے تھے, اللہ تعالیٰ ان کو ذریعے رحمت عطا فرمائے, وہ فوت ہو گئے ہیں. وہ مجھے آگے کہتے شاہ جی کارا یا کتوں کٹیا جی. یقین مانے وہ بچہ نہ تحصیل میں کسی کے ساتھ اس کے ساتھ کوئی آیا, نہ ڈسٹرکٹ میں آیا, میٹ کر کے سب کو. ہاں جی, ایون وہ لاہور ہم جب ڈویژن میں گئے تو ڈویژن میں بھی اس نے کسی کو ساتھ نہیں لگنے دیا. جب ہم آگے گئے نا جی صوبہ لیول پہ, تو وہاں پہ سارے ہی کھلاڑی پروفیشنل آئے ہوئے تھے, سارے اتنا بیٹ کر کے. اور میری کمزوری یہ تھی کہ میں نے اپنے بچے کو تھرو سکھائی تھی جو بانس کا ہوتا ہے نا جیولن لکڑی کا, اس کے ساتھ. ادھر تھا ایلومینیم کا. ایلومینیم کو ہم افورڈ نہیں کر سکتے, جیسے ارشد شریف کے بارے میں بھی آ رہا ہے, ارشد ندیم کے بارے میں, یہ بھی افورڈ نہیں کر سکتے تھے وہ نا اچھا جیولن. تو وہاں پہ ہمیں جو مار پڑی نا, اور میں یہ گارنٹی سے کہتا ہوں کہ پورے صوبے میں واحد میرا اسٹوڈنٹ تھا جو اسکول کا تھا, باقی سارے کے سارے جو تھے نا جی وہ پروفیشنل تھے. لیکن پھر بھی میری تیسری پوزیشن آ گئی, میرے بچے نے تیسری پوزیشن اچیو کر لی. میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ اگر میرے پاس وہ جیولن ہوتا نا ایلومینیم کا, تو الحمدللہ ہم نے وہ صوبہ ون کر جانا تھا. بات وہی ہے کہ ذرا نام ہو تو یہ جب نام دینے والے موجود ہوں, پانی دینے والے موجود ہوں, دیکھنے والے موجود ہوں, اور سکھانے والے اچھے موجود ہوں, تو ڈیفینیٹلی آپ کو کامیابی ملتی ہے. اور اگر ہمارے اسپورٹس کو جو صورتحال اسکولوں کی ہے, جو سہولیات ہیں اگر وہ دی جائیں تو ممکن ہے کہ ہم وہاں سے کچھ مزید کھلاڑی نکل سکیں. یہاں وقت بریک کا ملتے ہیں, بریک کے بعد. زکی برادرز کی فخریہ پیشکش, بزنس کلاس ڈائیوو ایکسپریس, قصور سے اسلام آباد راولپنڈی. پرسکون ماحول, آرام دہ, تیز تر اور محفوظ ترین سروس, کشادہ سیٹس, ہر سیٹ کے سامنے DVD کی سہولت. اپنی پسند کی تلاوت قرآن پاک, نعت شریف سنیں یا اپنی پسند کا ڈرامہ اور مووی دیکھیں. پرلطف سفر زکی ڈائیوو بس سروس کے ساتھ. زکی برادرز کے سروس ٹائمز, سے اسلام آباد راولپنڈی روزانہ 3 ٹائم. پہلا ٹائم صبح 9:30 پر, دوسرا ٹائم دوپہر 11 بجے, تیسرا ٹائم رات 9:30 پر. قصور سے ساہیوال روزانہ 3 ٹائم. پہلا ٹائم صبح 8 بجے, دوسرا ٹائم دوپہر 12 بجے, تیسرا ٹائم شام 4 بجے. قصور سے فیصل آباد روزانہ 2 ٹائم. پہلا ٹائم صبح 8 بجے, دوسرا ٹائم 1:45 پر دوپہر میں. قصور سے سیالکوٹ روزانہ صبح 8 بجے. قصور سے ملتان صبح 7 بجے, دوسرا ٹائم دوپہر 2:30 بجے. قصور سے بہاول نگر چشتیاں روزانہ صبح 7:30 بجے, دوپہر 1:30 بجے. اس کے علاوہ لاہور کے لیے ہر 10 منٹ بعد سروس جاری ہے. آج ہی اپنی ایڈوانس سیٹ کی بکنگ کروائیں. فون نمبر 0300 9465 990. زکی برادرز ڈائیوو بس سروس, شہباز خان روڈ, کشمیر چوک, قصور. جی ویلکم بیک.
ایک وقت تھا کہ جب ہمارے ولیجز میں بہت شاندار تقریبات سے مراد کے ٹورنامنٹس ہوتی تھیں، کرکٹ کی، ٹینس بال کی، والی بال کی، بیڈمنٹن کی، اور ان میں دور دور سے گاؤں آتے تھے رات کو کھیلنے کے لیے. اس گاؤں ایک تو تعلق بہت زیادہ بڑھتا تھا، بڑے لوگ ایک دوسرے سے اویئر ہوتے تھے. آج بھی کسی گاؤں میں جائیں نا اگر، تو وہاں پہ اگر تعارف کروائیں تو وہ ہاں آپ کے گاؤں میں فلاں کرکٹر تھا، فلاں والی بال پلیئر تھا. تو یہ اچھی روایت تھی جو ایسا کم ہو رہی ہے ہمارے گاؤں لیول پہ. تو دوسرا جو ہے نا وہ میں آپ سے جانوں گا کہ کچھ گیمز سر ہوتی ہیں، اگر ہم ہمارے پاس گراؤنڈ نہیں اویلیبل، آج کل گراؤنڈ کی بڑی کمی ہو گئی ہے. پہلے فصلیں کم ہوتی تھیں، لوگ ایسے ہی زمینوں کو چھوڑتے تھے، لیکن اب وہ بھی ختم کام ہو گیا. جو پروفیشنل گراؤنڈ بھی لوگوں نے ختم کر دیے. اگر تھوڑی جگہ ہے، زیادہ بندے بھی نہیں ہیں، ٹیم ورک نہیں ہے، تو کیا ہم ایسی گیمز ہیں جن کو ہم تھوڑے ایک دو لوگ کھیل سکیں؟ جی بالکل، کیوں نہیں. اس کے لیے ہمیں ٹولز استعمال کرنے پڑیں گے اویئرنیس کے لیے، کہ لوگوں کو بتایا جا سکے کہ کون سی گیمیں ایسی ہیں، کون سے اسپورٹس کے ایونٹس ایسے ہیں جس میں ہم اپنے آپ کو ڈسٹرکٹ لیول پہ، پروونس لیول پہ، نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ اپنے آپ کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. اس میں کوئی ایشو نہیں ہے کہ اس میں بہت بڑے گراؤنڈ کی ضرورت ہے. اس میں ہم آرم ریسلنگ کر سکتے ہیں، یہ جیولن تھرو ابھی ریسنٹلی اشرف صاحب نے جو اولمپک میں اپنا ایک نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے. اب اس کے بعد بیڈمنٹن کھیل سکتے ہیں، ہائی جمپ آپ تھوڑا سا رن کر کے کر سکتے ہیں، لانگ جمپ کر سکتے ہیں. اس طرح کی ایتھلیٹکس ہے، آپ کے پاس روڈ تو اویلیبل ہے. آپ صبح نکلے اپنے ایتھلیٹکس میں، اپنے رننگ کی جو پریکٹس کریں. رننگ میں آپ کے بہت زیادہ ایونٹس ہیں نا، 100 میٹر ہے، 200 میٹر ہے، 200 میٹر ہے، 400 میٹر ہے، اس کے بعد لانگ رننگ ہے، اس کے بعد آپ کی ریلے ریس ہے. تو اس میں بہت زیادہ ایونٹس آ جاتے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں ٹولز استعمال کرنا پڑیں گے. یہ سوسائٹی کی ذمہ داری ہے، سوشل میڈیا کی ذمہ داری ہے، اور ہمارے جو گورنمنٹ ہے اس کو چاہیے کہ اس کو لوگوں کو بتائیں. سر سوشل میڈیا ہاؤ از پاسبل؟ سوشل میڈیا کیسے پروموٹ کریں گے اس کو؟ ہم ابھی ہم پروموٹ کر رہے ہیں نا. اسی طرح یہی طریقہ کار ہے نا، آپ اس کو آگے لے کے چلیں، ان چیزوں کو آگے لے کے چلیں. کچھ ایک ایونٹ آرگنائز کرائیں، اس میں دیکھیں کہ کون آگے آ رہا ہے. وہ لوگ دیکھیں گے کہ آرم ریسلنگ فار ایگزامپل 2 بندے سامنے بیٹھے ہیں، وہ آرم ریسلنگ کھیل رہے ہیں، 3-4 پارٹیسپینٹس ہیں، اور ایک جیت گیا. اس کو ہم نے کیا کیا جی، اس کو پروموٹ کرنے کے لیے اس کو ہم نے انعام دے دیا. جب ایسا ہوگا تبھی لوگ آگے نکلیں گے، تبھی ہم اپنے ملک کو ریپرزینٹ کر سکیں گے پوری دنیا میں. آپ یقین کریں، میں ابھی ریسنٹلی ہمارے گاؤں میں نا بچے کبڈی کھیل رہے ہیں، تو مطلب ناپید تقریباً یہ بھی ناپید کھیل ہو گیا تھا ہمارے کلچر سے. تو بچے چھوٹے ہمارے 8, 10, 15, 20 سال کے بچے کھیل رہے ہیں، بڑا اچھا لگا ان کو دیکھ کے. شاہ جی کیا کہیں گے اس کے بارے میں آپ کہ اگر وہ جو کلچر ہمارا چلتا رہے اسپورٹس کا گاؤں کے اندر یا ٹورنامنٹس کا، تو کیسا لگتا ہے آپ کو؟ سر اس میں انسپائریشن ملتی ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، تقریباً کوئی 96-97 کی بات ہوگی جی، جب فرسٹ ٹائم ہمارے گاؤں کے جو اس پہ ٹورنامنٹ ہوئی والی بال کی، تو ہمارے پورے علاقے میں کوئی سمیشر نہیں تھا. کسی کو شوق نہیں تھا کہ یار ایک ہاتھ سے بھی جمپ کر کے بال کو سمیش کرتے ہیں. رام رام کھیل دیسی رام. ہاں جی، وہ دونوں ہاتھوں سے جی بالی بنا نہیں ہے. تو تھے شیخم ہمارے ساتھ، 16 سال گاؤں ہے، ادھر سے ایک ٹیم ہے، ان میں کچھ سمیشر تھا. اچھا. تو یہ جو آپ کے ساتھ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے سامنے، شکیل بھائی کو جب شکیل بھائی نے دیکھا نا کہ اس ٹیم میں ایک اچھا سمیشر ہے، انہوں نے اسکول جا کر نا ہمارے جو نیٹ لگتا تھا ایک دوست کو لے جاتے، وہ ان کو اونچی اونچی بولے پھینکتا، یہ جناب جمپ کر کے سمیش کرتے. تو یقین مانے نیکسٹ ایئر جو ٹورنامنٹ آئی تھی اس کے اندر ہمارے سمیشر بھی موجود تھے، وہ ٹورنامنٹ بھی آپ نے جیتی تھی. واہ. یعنی کہ جب آپ کسی کو دیکھتے ہیں نا جی، تو آپ کے اندر بھی وہ جذبہ پیدا ہوتا ہے. پھر یہ پورے علاقے میں ایک واحد سمیشر تھا. آج آپ ہمارے علاقے کی کوئی بھی والی بال کی ٹیم دیکھ لیں، آپ کو 4-4, 5-5 سمیشر نظر آئیں گے. اس سے پہلے یہ ٹرینڈ ہی نہیں تھا. تو جب آپ کسی کو دیکھ رہے ہیں، انڈیا کے اندر ہمیشہ سے اچھے بیٹ کیوں پیدا ہوئے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے جو اچھے بیٹ کرنٹ کھیلتے تھے نا، ان کو دیکھ کے سارے بندے کاپی کرنے کی کوشش کرتے تھے. پاکستان نے ہمیشہ اچھے بولر پروڈیوس کیے ہیں. اس کی وجہ یہ تھی، انڈیا کے کسی بندے نے سوال پوچھا کہ جی ہمارے ملک میں جلدی سے کوئی فاسٹ بالر نہیں آتا، پاکستان کے پاس ایسی کیا کرا ہے کہ ان کے پاس اتنے سپیڈی اوور 140 کے بولر ہے، کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی پاکستان کے اندر ٹیپ بال کو بہت زیادہ پروموٹ کیا جاتا ہے جی، بہت زیادہ ٹیپ بال کھیلی جاتی ہے، جس سے وہ لڑکے زور لگا کے بال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کی جو مطلب عام پاور ہے وہ زیادہ ہوتی ہے،
اور وہ زیادہ فاسٹ انیشل پہ بڑھ جاتی ہے، بعد میں گریجولی وہ آگے چلی جاتی ہے. تو جب جو آپ نے فرمایا نا کہ ہم کیسے پروموٹ کرتے ہیں، جب ہمارے گاؤں کے اندر مختلف آپ ٹیموں کو بلوا کے ہاں جی پہلے تو دیکھ رہے صرف آپ اپنے گاؤں کے کھلاڑیوں کو، جب آپ 3 4 5 10 گاؤں کے کھلاڑیوں کو اپنے گاؤں کے اندر بلائیں گے تو مختلف ٹیلنٹ آپ کے بچے دیکھیں گے، سامنے نظر آئے گا، تو وہ جناب انسپائر ہوں گے، وہ ایسا بننے کی کوشش کریں گے. بالکل وہ کہیں گے جی انشاءاللہ تعالیٰ آدھے سال میں آپ دے پنڈ دی مین ٹیم دا میں پلیئر بننا میں نے بھی تیار ہونا ہے، میں نے بھی اپنے آپ تو جب آپ صرف اپنے جیسے کہ مطلب آپ کا گاؤں ہے وہ والی بال پچھلے کئی سالوں سے کھیل ہے، آج تک وہ ایک بھی اچھا کھلاڑی پروڈیوس نہیں کر سکے جی، جبکہ محرم کراس صرف آپ سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اس کے اندر سینکڑوں کی تعداد میں اچھے کھلاڑی ہیں. کیا وجہ ہے کہ وہ اپنے دوسرے کھلاڑیوں کو دیکھ کر انہوں نے وہ ٹریننگ شروع کی ہے، انسپریشن ملتی ہے اوپر سے. آپ یہ کام شروع کروا دیں، کوئی بھی ٹورنامنٹ کروانے چاہیے. میری تو ریکویسٹ ہے وقاص صاحب کی معرفت جو چینل کے اونر ہے، وہ ابھی نیکسٹ ادھر ہمارے علاقے میں محالم کا جو بڑا ایونٹ ہوتا ہے اس مبارک ہے، اس میں ہم سپورٹس گالا جو ہے نا وہ آرگنائز کرنا چاہتے ہیں. تو آپ اگر اس میں کچھ حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تو ہم اس کو انشاءاللہ آگے لے کے چلیں گے اور ضرور کروائیں گے. بالکل جی. اچھا ایک اور چیز ہے یار شکیل صاحب، اگر بزنس کیا لگتا نہیں کہ جو تمہارے ٹورنامنٹ سے یہ، حالانکہ سوال یہ نہیں کہ اس کے ساتھ مواصل نہیں رکھتا، لیکن میں یہاں کر دوں یار کوئی نہیں خیر ہے کہ اس کو کسی دور میں بزنس بنایا گیا تھا. نہیں ایسے نہیں ہے، اس کو میں کچھ 4-5 سال والی بال کے ٹورنامنٹ کو میں آرگنائز کرتا رہا ہوں. 99 2001 2003 میں اس کو آرگنائز کرتا رہا ہوں، لیکن اس میں کوئی میرے اینڈ پہ اور میں نے نہیں دیکھا کہ کبھی اس کو ایسے استعمال کیا ہو کہ اس میں بہت زیادہ کوئی پیسوں کی بچت آتی ہو، ایز اے بزنس استعمال کیا ہو. لیکن ہاں اس میں ایسے ضرور ہے کہ آپ کا اگر آپ آرگنائز کر رہے ہیں، آرگنائزر ہیں یا آپ پلیئر ہیں، تو آپ کا سوشل ریلیشن اتنا زبردست ہو جائے گا کہ ساری زندگی دنیا آپ کو یاد ایسے یہ سوشل ریلیشن بھی بڑھتا ہے، کوئی مائلسٹون اچیو کیا اس بندے نے. بالکل صحیح ہے. یہ بھی ضروری ہے آرگنائز کرنا. ہمیں ضرورت ہے، ہمیں ہر گاؤں کو یہ ضرورت ہے کہ وہ کم 2 ایون شہر میں ہمیں شہر بھی سن رہا ہے. ہاں جی شہروں کے اندر کیوں نہیں ہونا چاہیے. آج کل ایک وہ چل رہا ہے، میں نے اکثر دیکھا شہروں کے اندر ایک نئی چیز چل گئی ہے، نیٹ سسٹم ہے. صاحب یہ کہہ رہا ہوں اگر آپ اپنی قومی ٹیم کو دیکھ رہے ہیں، کرکٹ کی ٹیم کو دیکھ رہے ہیں، ریشو نکال لیں، آپ کے تقریباً 90% جو پلیئر ہیں وہ دیہات سے ہیں. اس وقت آپ کی قومی ٹیم میں 3-4 پلیئر ایسے جن کو ٹیپیے کے نام سے پکارا جاتا ہے. اچھا وہ ٹیپیے ہیں جی، وہ تو ہارڈ بال پر پتہ ہی نہیں تھا. اچھا تو گاؤں کے اندر ٹیلنٹ زیادہ ہے، شہروں میں نو ڈاؤٹ ہے ٹیلنٹ، لیکن جو آپ نے جس کو مینشن کیا ہے حقیقت یہی ہے کہ ہمارے جو نیٹ کی سپیڈ تیز ہو گئی ہے، ہر بندے کے پاس یہ ٹول ہے، وہ بجائے گراؤنڈ کو ٹائم دینے کے وہ کہتا ہے یہ پنکھے کے نیچے لیٹو اور آرام سے جناب 3-4 گھنٹے ادھر ویسٹ کرو، دنیا کا ہر جو مواد ہے یہاں پہ پڑا ہوا ہے، اسی سے استفادہ. ایک نیا ٹرینڈ سر آیا ہے وہ شہروں کے اندر نا، جو جہاں پہ جگہ کم ہے نا وہاں پہ کچھ تھوڑی جگہ پہ نیٹ لگا دیا گیا ہے اوپر نیچے سارے کور کر کے، وہاں پہ لوگ کھیل رہے ہیں. کیا اس سے سپورٹس بڑھے گی یا نقصان ہوگا؟ پراپر گراؤنڈ نہیں ہے وہ. نہیں وہ ایکٹیویٹی تو ہو رہی ہے نا. اچھا اچھا. اس میں لوگ سیکھ رہے ہیں. فزیکلی بندہ بزی ہے، فزیکلی وہ اپنے آپ کو جو بزی رکھیں گے تو اس میں آگے نکلنے کے چانسز ملیں گے آپ کو ضرور. ہمیں خواتین بھی سننی ہے شکیل صاحب، تو آپ ان کے لیے کون سی گیم جو فزیکلی ان کو اچھا رکھے یا ان کو آگے لے کے جائے اس کو سجیسٹ کریں گے آپ؟ جی ڈاکٹر اسرار صاحب فرماتے ہیں کہ مرد اور عورت کے اندر جو ہے نا وہ ایک فرق رکھا گیا ہے. تو اس میں جو سکلز ہے نا، سکلز کا کوئی فرق اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھا. ہاں اس کی طاقت کا ضرور فرق رکھا ہوگا، وہ تو نیچرل. سکلز میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ایک ڈپارٹمنٹ کی جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے وہ فیمیل اس کو چلا رہی ہے، فار ایگزامپل چلا رہی ہے. آپ دیکھتے ہو کہ اکثر چلا رہی ہوتی ہیں. اس میں جو سکلز ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کے لیے ایک ہی رکھی ہے. اور اگر طاقت کی بات کریں تو وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ عورت میں طاقت کم ہے اور وہ گھر کے کام کاج کریں گے، اور مرد جو ہے وہ باہر سے کما کے لا کے اپنے گھر کو روز چلائیں گے. تو عورت بھی ہمارے آپ دیکھتے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ بھی عورت جو ہے نا وہ سپورٹس میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے. ویری بیڈ نیوز ٹو سی کہ ہیئر کے انڈیا کی ایتھلیٹ کو فائنل سے روک دیا گیا صرف 150 گرام وزن سے. بالکل ان کا 100 گرام وزن وہ زیادہ ہوا تو ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا. آپ کے چینل کی طرف سے وہ بھی کہہ دیتا ہوں آج کہ 30 یا 32 کی ایج تک سپورٹس ایک شوق ہے، ایک جنون ہے. جی لڑکے جاتے ہیں نہ گرمی دیکھتے ہیں، نہ سردی دیکھتے ہیں، نہ گھر والوں کا وہ کام دیکھتے ہیں، وہ گراؤنڈ میں پہنچتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ اس کے بعد جو گیم ہے نا سپورٹس، وہ آپ کا شوق نہیں، آپ کی ضرورت ہے. ضرورت جو بندے 35 کے بعد گیم کو اپنے ساتھ چلائیں گے
وہ فٹ رہیں گی. وہ یورک ایسڈ, وہ کولیسٹرول, وہ شوگر, وہ ہائی بلڈ پریشر, ان ساری بیماریوں سے الحمدللہ وہ محفوظ رہ سکتی ہے. تو میں کہتا ہوں کہ جو 35 ہے, ہمارے معاشرے میں ایک اور کلچر ہے کہ جی یہ بیاہ ہو گیا ہے, گروڑ چکی رہنا ہے, یار تیری اتنی عمر ہوگی تو گروڑ چکی کرنا ہے, تیرے تو پتر ہوگا. نہیں, ہمیں اسپورٹس کو ایز اے فٹنس, ایز اے ریفریشمنٹ, ایز انجوائمنٹ لینا چاہیے. تو ہمیں اگر کوئی نظر آتا ہے نا زیادہ عمر کا کھلاڑی ہماری گراؤنڈ میں آتا ہے یا ہمیں کہتا ہے کہ مجھے بھی کھلاؤ, تو ہمیں بجائے اس کے کہ اس کو ڈیموٹ کریں بلکہ اس کو اپریشیٹ کریں کہ یار بڑی گل ہے, تو ایس عمر بھی کھیل سکنا ہے, تو ہمیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور ہمیں گیم کو پریکٹس کے طور پر بھی, جیسے آپ نے پہلے بھی کہا کہ ہمارے تعلقات بہت اچھے ہوتے ہیں گیم کرنے سے, ہمارے دور دراز سوشل ریلیشن بڑھتے ہیں. بات کر رہے تھے آپ فیمیلز کی, کر رہے تھے فیمیلز اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں کیوں نہیں گھر میں وہ اپنے وہ رسال پر جو پلانتے ہیں وہ ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں, اور شوق سے کھیلتی تھی. وہی بیڈمنٹن جو اس کو کہا ہی جاتا ہے کہ لڑکیوں کھیل ہے, کرکٹ گھر میں کھیلے, وہ کھیلی جا سکتی ہے, چھتوں پہ کھیلی جا سکتی ہے, ہم خود کھیلتے رہے, تھوڑی سی جگہ پہ ہم کھیلتے رہے. تو یہ شیل بھائی میں بات کو کاٹتا ہوں, جو سی سیکشن ہو رہے ہیں عورتوں کی, اس کی مین وجہ یہ ہے کہ انہوں نے فزیکل ورک چھوڑ دی ہے. اگر عورتیں گیم کرتی رہیں, واک کرتی رہیں, تھوڑی سی اپنے آپ کو بیزی رکھیں ایکٹیویٹی میں, ہاں جی, تو وہ اس سی سیکشن سے بچ سکتی ہیں. یہ چلو یہ تو الگ میڈیکل کا, بلکہ اسپورٹس کا تو نہیں, اسپورٹس ریلیونٹ چیزیں, ریلیونٹ ٹو ہیلتھ کے ساتھ ریلیونٹ, مکمل ریلیونٹ ہے. اور جی ہم آخر میں بالکل پروگرام کے ہیں, کوئی شکیل صاحب اگر آپ کو موقع ملے ضلعی لیول پہ یا نیشنل لیول پہ کچھ کرنے کا, تو آپ کون سا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ جی میں بالکل, میں ایز اے ٹرینر کسی بھی ایونٹ کو انشاءاللہ میں ڈیل کر سکتا ہوں. اسپورٹس ہو, خواہ وہ فٹنس ہو, خواہ وہ سیلف ڈیفینس ہو, تو اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ ہم کر سکتے ہیں. ساری زندگی ہم نے یہی کام کیا ہے اور ابھی بھی ہمارے کرنے کے لیے انشاءاللہ یہی ہے. معاشرے میں اگر کوئی اچھا کام کرنے والا ہے تو ہم ضرور کریں گے, اس میں بہتری لا سکتے ہیں اور اس کو بہتر کر سکتے ہیں. تو ہم اپنے آپ کو جو ہے نا وہ ہم نے حاضر کیا ہے آپ لوگوں کے لیے. شاہ جی اگر آپ سے کوئی رابطہ کرتا ہے آپ کا کوئی اسٹوڈنٹ یا کوئی آپ کے علاقے کا اسکول کا کچھ سیکھنے کے لیے, تو کیا آپ حاضر ہیں اس کے لیے؟ اینی ٹائم ہم حاضر ہیں. تو ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے اپنی جو گیمز ہیں, ہاں یہ ضروری ہے. ہمارے آپ رشوت نکالیں, کھلاڑی منشیات سے بڑا دور ہوتے ہیں, اور جو دوسرے عام لوگ ہوتے ہیں وہ ادھر زیادہ ان کا رجحان ہوتا ہے. تو ایک تو اسپورٹس میں جو آتا ہے وہ اپنے آپ کو فٹ رکھنے کی کوشش کرتا ہے, گراؤنڈ کے اندر اس کی ایک مقابلہ بازی چل رہی ہوتی ہے, اس نے دوسرے کھلاڑی سے زیادہ اچھا پرفارم کیا, تو ایک پوزیٹیو ایکٹیویٹی ہوتی ہے, ایک ہیلتھی کمپٹیشن چل رہا ہے. اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اگر اس میچ میں اس نے میچ جتوایا تو میں کوشش کروں اگلا میچ میں جتواؤں. تو ہم حاضر ہیں جی کسی بھی پلیٹ فارم پر, اگر ہمیں کوئی بلائے گا کہے گا تو ہم اپنی خدمات دینے کے لیے حاضر ہیں. جی آپ کا بہت شکریہ آپ کی نیک خواہشات کا. آج پاکستان کو جو خوشی حاصل ہوئی تھی یا ہے ابھی, تو اس کے ہم مزے لے رہے ہیں, استقبال ہو رہے ہیں. وہ میں نے بھی ایک پوسٹ لگائی تھی وہ اپنی وال پہ, تو اس کے ہی ابھی ہم زیر سایہ ہیں, یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے زیر اثر ہیں. وہ خوشی بل بھی بھول گئے ہمیں زیادہ, میری بھی بھول گئی ہے. سارے ٹرینڈ ہی چینج ہو گئے نا, سوشل میڈیا کا پاور ہے یہ, تو سارے ٹرینڈ چینج ہو گئے. تو چاہے جیسے بھی حالات ہیں, ملکی حالات جیسے بھی ہیں یا ہمارے معاشی حالات جیسے بھی ہیں, لیکن ایک ہلکی سی خوشی, حالانکہ انڈیویجول ہے, اس بندے کے لیے, ارشدیپ کے لیے کروڑوں روپے اس کو ہی ملنے ہیں, کسی بندے کو اور نہیں ملنے, لیکن اس کے باوجود پاکستان کا ہر سپورٹس مین, ہر بندہ خوش ہے کہ پاکستان نے دنیا میں یہ مقام حاصل کیا ہے. ایسے ہی جیسے ہمارے مہمانوں نے آج اپنی نیک خواہشات کا اظہار کیا, ہمیں بہت کچھ ایجوکیٹ کیا کہ ہم کس طرح ہم اپنے اسکولس کے اندر, ہمارے دیہات کے اندر, شہروں کے اندر, گلی محلے کے اندر اسپورٹس کو کس طرح پروموٹ کر سکتے ہیں, کیسے انڈیویجول اور گروپنگ کی شکل میں ہم کھیل کو سکتے ہیں. ہم نے آج اس پہ بات کرنے کی کوشش کی. آپ پروگرام کا دیکھنے کا بہت شکریہ. ملتے ہیں اگلے ہفتے. اجازت دیں, آپ کا میزبان وقاص بھی ملے گا اگلے ہفتے. اللہ حافظ. زکی برادرز کی فخریہ پیشکش,
बिजनेस क्लास डाइवो एक्सप्रेस, कसूर से इस्लामाबाद रावलपिंडी, पुरसकून माहौल, आरामदेह, तेज तर और महफूज तरीन सर्विस, कुशादा सीट्स, हर सीट के सामने डीवीडी की सहूलत, अपनी पसंद की तिलावत कुरान पाक, नाज शरीफ सुने या अपनी पसंद का ड्रामा और मूवी देखें। पुरलुत्फ सफर जकी डाइवो बस सर्विस के साथ। जकी ब्रदर्स के सर्विस टाइम्स, कसूर से इस्लामाबाद रावलपिंडी रोजाना 3 टाइम। पहला टाइम सुबह 9:30 पर, दूसरा टाइम दोपहर 11 बजे, तीसरा टाइम रात 9:30 पर। कसूर से साहिवाल रोजाना 3 टाइम। पहला टाइम सुबह 8 बजे, दूसरा टाइम दोपहर 12 बजे, तीसरा टाइम शाम 4 बजे। कसूर से फैसलाबाद रोजाना 2 टाइम। पहला टाइम सुबह 8 बजे, दूसरा टाइम 1:45 पर दोपहर में। कसूर से सियालकोट रोजाना सुबह 8 बजे। कसूर से मुल्तान सुबह 7 बजे, दूसरा टाइम दोपहर 2:30 बजे। कसूर से बहावलनगर चिश्तियाँ रोजाना सुबह 7:30 बजे, दोपहर 1:30 बजे। इसके अलावा लाहौर के लिए हर 10 मिनट बाद सर्विस जारी है। आज ही अपनी एडवांस सीट की बुकिंग करवाएं। फोन नंबर 0300 9465 990। जकी ब्रदर्स डाइवो बस सर्विस, शहबाज खान रोड, कश्मीर चौक, कसूर। जकी ब्रदर्स की फखरिया पेशकश, बिजनेस क्लास डाइवो एक्सप्रेस, कसूर से इस्लामाबाद रावलपिंडी, पुरसकून माहौल, आरामदेह, तेज तर और महफूज तरीन सर्विस, कुशादा सीट्स, हर सीट के सामने डीवीडी की सहूलत, अपनी पसंद की तिलावत कुरान पाक, नाज शरीफ सुने या अपनी पसंद का ड्रामा और मूवी देखें। पुरलुत्फ सफर जकी डाइवो बस सर्विस के साथ। जकी ब्रदर्स के सर्विस टाइम्स, कसूर से इस्लामाबाद रावलपिंडी रोजाना 3 टाइम। पहला टाइम सुबह 9:30 पर, दूसरा टाइम दोपहर 11 बजे, तीसरा टाइम रात 9:30 पर। कसूर से साहिवाल रोजाना 3 टाइम। पहला टाइम सुबह 8 बजे, दूसरा टाइम दोपहर 12 बजे, तीसरा टाइम शाम 4 बजे। कसूर से फैसलाबाद रोजाना 2 टाइम। पहला टाइम सुबह 8 बजे, दूसरा टाइम 1:45 पर दोपहर में। कसूर से सियालकोट रोजाना सुबह 8 बजे। कसूर से मुल्तान सुबह 7 बजे, दूसरा टाइम दोपहर 2:30 बजे। कसूर से बहावलनगर चिश्तियाँ रोजाना सुबह 7:30 बजे, दोपहर 1:30 बजे। इसके अलावा लाहौर के लिए हर 10 मिनट बाद सर्विस जारी है। आज ही अपनी एडवांस सीट की बुकिंग करवाएं। फोन नंबर 0300 9465 990। जकी ब्रदर्स डाइवो बस सर्विस, शहबाज खान रोड, कश्मीर चौक, कसूर। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम पहली किरण के साथ का मेज़बान मकाज़मीन हाजिर है। नाज़रीन, एक पंजाबी का शेर है कि खसखस जिन्ना कदर नहीं मेरा ते मेरे साहिब नूं वडियाइयां ते मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा ते महल चढ़ाया साइयां। हालात कैसे बदलते हैं, किस्मत की देवी कैसे मेहरबान होती है। कोई पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तान से पूछे। वो कौम जिनको पिछले 40 साल से कोई खसूसी खुशी नहीं मिली थी, कोई ख़ास खुशी नहीं मिली थी, स्पोर्ट्स के मैदान में अचानक उनके यहाँ बहुत बड़ी खुशी हुई। बहुत बड़ी खुशी की बात कि हमारे कौमी हीरो अरशद नदीम ने पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल हासिल किया। और ऐसी स्पोर्ट्स में
جس کو بہت کم لوگ جانتے بھی ہیں اور ہماری نیشنل سطح پہ حکومتی سطح پہ اس کی پذیرائی اس کو سپورٹ بھی بہت کم کیا جاتا ہے. میں بات کر رہا ہوں جیولین تھرو کی جسے ہم نیزہ بازی کہتے ہیں, نیزہ پھینکنا کہتے ہیں. تو اس نوجوان نے بہت کمال کام کر کے پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کیا. میں اس پروگرام کے توسط سے مبارکباد پیش کرتا ہوں ارشد ندیم صاحب کو, پاکستانی قوم کو اور ان تمام لوگوں کو جنہوں نے اس کے اندر ان کے ڈاکٹرز کو, ان کی سپورٹ سٹاف کو, ان کے کوچز کو, کہ جنہوں نے رات دن محنت کر کے پاکستانی قوم کو یہ خوشی نصیب فرمائی. اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کا جو امیج ہے وہ پوری دنیا میں روشن کیا. اس کے ساتھ ساتھ آج ہمارا موضوع بھی یہی ہوگا کہ کیا ہم دوبارہ سے, جو ایک وقت تھا کہ ہماری ہاکی کی ٹیم, ہماری کرکٹ کی ٹیم, باقی جو ہماری سپورٹس تھیں دنیا میں ان کا نام تھا, ہم 3 گولڈ میڈل حاصل کر چکے ہیں ہاکی کے, ہم ورلڈ کپ جیت چکے ہیں ہاکی کا, ہم کرکٹ کا ورلڈ کپ جیت چکے ہیں ون ڈے کا, ہم کرکٹ کا ورلڈ کپ جیت چکے ہیں T20 کا. لیکن یہ سالوں پرانی باتیں, بلکہ دہائیوں پرانی باتیں ہو چکی ہیں. کئی دہائیاں گزرنے کے بعد بھی ہمارے ہاں کوئی ایسا ایونٹ ہمیں یاد نہیں ہے, ہماری جو موجودہ نسل ہے, کہ اس نے کوئی ایسا ایونٹ دیکھا ہو جس میں پاکستانی جو ٹیمز نے خاطر خواہ, چاہے وہ کرکٹ ہو, چاہے وہ ہاکی, چاہے کوئی اور گیم ہو, کوئی خاطر خواہ کام کیا ہو, کوئی کامیابی حاصل کی ہو. لیکن ویری فارچونیٹ, بڑی خوشی کی بات کہ اس وقت پاکستانی قوم 2024 اگست 2024 میں ایک بہت بڑی اچیومنٹ حاصل کر چکی ہے. اور آج میرے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ان کے تعارف میں چاہتا ہوں کہ آج میرے ساتھ موجود ہیں جناب شکیل انجم صاحب. آپ قصور کے معروف سپورٹس مین, پہلے جوانی میں رہ چکے ہیں, والی بال, کرکٹ, باقی گیمز آپ کرتے رہے ہیں. آج کل یہ بچوں کو سکھانے کے لیے مطلب کہ سپورٹس انسٹرکٹر کی حیثیت سے کام کرتے ہیں. ویل ڈن کہ آپ ایک اچھا کام کر رہے ہیں. ان کے ساتھ جناب سید خرم شہزاد صاحب موجود ہیں میرے ساتھ, قصور کی معروف شخصیت, جو کہ وہ آپ بھی سپورٹس انسٹرکٹر ہیں, آپ بھی بچوں کو سپورٹس سکھانے پہ مامور ہیں. جی ویلکم ٹو دا شو شکیل صاحب اور شاہ صاحب. آپ سے میں شروع کروں گا شکیل صاحب کہ آپ جو کامیابی ہے ارشد ندیم کی پاکستان کے امیج کے حوالے سے, پاکستانی سپورٹس کے حوالے سے, اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ جی بالکل, یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے کہ ارشد ندیم صاحب نے پاکستان کا نام نہ صرف پاکستان میں, نہ صرف اس خطے میں, بلکہ پوری دنیا میں روشن کیا. اور ایک بہت ہی بڑا کارنامہ اللہ تعالیٰ نے ان سے جو ہے نا وہ اچیومنٹ دلوائی ہے پاکستان کو. تو پوری قوم اس پر بہت زیادہ, پوری قوم کو اس پر بہت زیادہ فخر ہے. جی جی. تو اس کے پیچھے ان کی یہ تھوڑی سی محنت نہیں ہے, ان کے پیچھے اس کی پوری جوانی جو ہے نا, ان کے پیچھے اس کے جو کارگر 2-4 برس کا قصہ نہیں ہے. جی بالکل, یہ 2-4 برس کا قصہ نہیں ہے. وہ اپنے بچپن سے ان کی کوشش تو تھی, اگر ان کی بایوگرافی کے بارے میں پڑھا جائے نا تو وہ کرکٹ میں, بیڈمنٹن میں اور اس طرح کے اور سپورٹس کے جو ایونٹس ہیں نا اس میں شوق رکھتے تھے. اور جو ان کا سب سے زیادہ مشن تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے نا ایک بہت بڑا کرکٹر بننا ہے. لیکن جب جیسے جیسے چلتے گئے ہیں تو پھر جو ہنٹر ہوتے ہیں نا, جو سپورٹس کے ہنٹر ہوتے ہیں, ان میں سے ایک بندے نے ان کو جیولن تھرو کی طرف لگایا, نیزہ بازی کی طرف, نیزہ تھرو کرنے کے لیے لگایا. تو اس میں ان کا جو فوکس تھا وہ ٹوٹلی کارگر ثابت ہوا. اور پھر سلمان بٹ صاحب ہیں ان کے کوچ, انہوں نے ان کی گرومنگ کی اور اللہ تعالیٰ نے کل سوشل میڈیا پہ میں پڑھ رہا تھا کہ شاید بات کر رہے تھے کہ شاید وہ مزدوری کرتے تھے پہلے بچپن میں نا, نوجوانی میں, تو اینٹیں پھینکتے تھے بہت زیادہ چھتوں پہ, مطلب کہ وہ جیسے مزدور پھینکتے ہیں ہائٹ پہ. تو وہاں سے کسی نے مشورہ دیا کہ آپ اچھی تھرو کر سکتے ہیں. جی ایسے ہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ایک متوسط گھرانے سے ان کا تعلق ہے. لیکن یہ جو ٹیلنٹ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے, خدا داد صلاحیت ہے, یہ کسی کے اندر بھی آ سکتی ہے. اس کے لیے پھر بس ان میں سے جو اچھے کوچز ہوتے ہیں یا جو اچھے سپورٹس مین ہوتے ہیں یا کوئی بندہ اس کو موٹیویٹ کرنے والا ہوتا ہے, وہ اس کو آگے لے کے جا سکتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف ارشد فرد واحد ہے. ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے بچے ہیں جن کے اندر ٹیلنٹ ہے اور وہ کسی بھی سپورٹس کے کسی بھی ایونٹ میں آگے جا سکتے ہیں اگر ان کو. شاہ صاحب ایک وقت میں نا آپ کی طرف آتا ہوں میں کہ ایک دفعہ میں ایک پروگرام میں موجود تھا,
تو وہاں پہ کچھ بچوں نے ٹیبلوز کیے، بہت زبردست ٹیبلوز، انہوں نے کچھ اسپیچز اچھی کی، ٹیبلوز اچھے کیے، لطیفے، باقی جتنا بھی آرٹس ورک ہوتا ہے، فنون لطیفہ کا ورک ہوتا ہے، کمال کا کیا ان لوگوں نے. تو ایک ہمارے استاد نے وہاں کھڑے ہو کے کچھ کمنٹس پیش کیے کہ ہمارے ہاں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، ہمارے ہاں صرف کمی ہے اسٹیجز کی، کہ ہمارے پاس پرفارمر موجود ہیں لیکن پرفارم کرنے کے لیے اسٹیج موجود نہیں ہے. ایسے ہی آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں ارشد ندیم کی کامیابی کو اور ہماری کرنٹ صورتحال کو جو ہمیں فیسیلیٹیٹ کرتی ہے ہماری گورنمنٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وقاص صاحب، فرسٹ آف آل آپ کا بہت زیادہ شکریہ کہ آپ نے ہمیں پلیٹ فارم پر لب کشائی کا موقع دیا. شکریہ. اور میں پوری قوم کو یہ مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح ارشد ندیم نے اس قوم کا سر فخر سے بلند کیا ہے، بے شک، چھوٹا کیا، بڑا کیا، نوجوان کیا، بوڑھا کیا، ہر ایک نے اس کامیابی کو پرسنلی لیا ہے. ایسے محسوس ہوا ہے کہ جیسے یہ میری ذاتی اچیومنٹ ہے، جیسے یہ میں جیت کر آیا ہوں. تو ایک ایسی کرن، ایک ایسی ہوپ ارشد بھائی نے دی ہے کہ ہم اس کو سلیوٹ کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، وہ جیسے شعر ہے نا، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، صرف نم دینے کی تھوڑی سی ضرورت ہے. باقی ہمارے ملک میں، ہماری قوم میں اللہ تعالیٰ نے بے پناہ ٹیلنٹ اور شعور رکھا ہے. تو ارشد بھائی کی جو کامیابی ہے اس کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہوئے، یہ میں اپنے نوجوان کھلاڑیوں کو یہ کہوں گا کہ وہ ایک تو ہوتی ہے گروپ گیم، جیسے کرکٹ ہے، ہاکی ہے، فٹ بال ہے، والی بال ہے، یہ انڈیویجول ہے. جو ایتھلیٹکس ہوتا ہے یہ ذاتی آپ کا دم خم ہوتا ہے، اس میں آپ اگر ٹیم ورک نہیں تو آپ ہی فیل ہیں، اس میں ٹیم ورک نہیں ہوتا. اگر پاس ہے تو آپ ہی پاس ہیں. تو ایک کرکٹ کے اندر ایک بندہ سینچری کر کے آتا ہے لیکن گراؤنڈ کے اندر بالر چھکے کھا لیتا ہے، اس کی لائن چینج ہو جاتی ہے، یا آپ ایسا کہہ لیں وقاص صاحب کہ 2-4 کیچ ڈراپ ہو جاتے ہیں تو اس کی سینچری جو ہے نا وہ ضائع ہو جاتی ہے. جی جی. لیکن جو ایتھلیٹکس کے اندر کوئی ایتھلیٹ ہے نا، وہ نیزہ باز ہے، وہ دوڑ کرتا ہے، وہ چھلانگ لگاتا ہے، جو بھی کرتا ہے، اس کی کامیابی ہے، اس کا فیلئر ہے. میں نوجوان لوگوں کو کہوں گا کہ وہ اس فیلڈ میں آئیں. اللہ تعالیٰ نے جن کو یہ ہمت دی ہے وہ اپنا کر کے دکھائے. باقی رہ گئی بات ارشد بھائی کی، یہ ایک دن کی بات نہیں ہے. اس کے اندر اس نے یہ خواب پورا کرنے کے لیے دن رات اس نے محنت کی ہے اور اپنے جو ٹیم ورک کیا ہے، اپنا جو ہوم ورک کیا ہے، اس کو اس نے ڈیلی بیسس پہ کیا ہے. یہ نہیں کہ ایک دن پریکٹس کر لی، 4 دن کی نا. تو یہ اس کے اندر جو پروفیشنل ہوتا ہے اس کو 24 گھنٹے اپنی اس فیلڈ میں رہنا پڑتا ہے، فٹنس کو بحال کرنا پڑتا ہے. جی بالکل جی، اس کو محنت کرنی پڑتی ہے اور اپنا ڈیلی بیسس پہ ہوم ورک کرنا پڑتا ہے. جیسے آپ نے بات کی کہ وہ کیا جو ایتھلیٹ کی گیم ہوتی ہے یہ ایک سنگل گیم ہوتی ہے ایک بندے کے، جیسے کل ایک ہمارے منسٹر صاحب بھی بیان کر رہے تھے کہ وہ جو 92 کا ورلڈ کپ پاکستان نے جیتا عمران خان کی سربراہی میں، تو وہ تو کلیکٹیو گیم تھی. یہ اس سے بڑی اچیومنٹ ہے کہ اکیلے بندے جیتا ہے. تو شکیل صاحب، اگر اسی کے تناظر میں بات کی جائے کہ کیا حکومت ہماری سپورٹ کرتی ہے؟ اگر آج ہم اپنی نیشنل گیم ہاکی کی بات کریں، وی آر ورلڈ چیمپئن، ہم 3 دفعہ ہم نے میڈل بھی جیتے ہاکی میں، گولڈ میڈل اس میں جا کے اولمپکس میں، تو اس کی جو زبو حالی کیوں، ایسا کیوں ہے؟ جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے. پاکستان ایک واحد ملک ہے جس نے 4 جو ہے نا ہاکی کے ورلڈ کپ جیتے ہوئے ہیں، 1971، 78، 1982 اور 1994 میں. ماشاءاللہ. تو اگر 1994 میں دیکھیں تو اس کے بعد پھر وہ ڈکلائن شروع ہو گیا ہاکی کا. اس کے بعد پھر ہم کوئی ورلڈ کپ تو نہیں جیت سکے، لیکن کچھ چھوٹے ایشین گیمز میں اس طرح ہم نے جو فائنل سیف گیمز میں جو ہے نا وہ کوالیفائی کرتے رہے ہیں، لیکن کوئی بڑا ٹائٹل اس کے بعد ہم نہیں جیت سکے. اس کی ایک میرے اپنے پوائنٹ آف ویو سے اس کی ایک یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ جو روٹ لیول کی گیم ہے نا وہ بیسیکلی ہم اسکولز کرکٹ، اسکولز ہاکی اور اسکولز ایتھلیٹکس سے ہم شروع کرتے ہیں. اس کے بعد بچے جو ہے نا وہ تحصیل لیول پہ چلے جاتے ہیں، ڈسٹرکٹ پہ، پھر پروونس لیول پہ اور پھر نیشنل انٹرنیشنل. اس طرح کا ایک جو ہے نا وہ طریقہ کار بنا ہوتا ہے جو بچے اپنے آپ کو امپروو کر کے آگے لے کے جاتے ہیں. تو وہ اس دور کے بعد وہ ہم نے کم دیکھا ہے.
94 के बाद हमने बहुत कम देखा और आहिस्ता आहिस्ता फिर हालात इस तरह के बनते गए, कुछ सोसाइटी के हालात इस तरह बनते गए, कुछ इकोनॉमिकली हालात इस तरह बनते गए कि हम उसको आगे रूट लेवल के गेम्स को हम आगे नहीं ले जा सके। तो इसकी एक बड़ी वजह ये भी हो सकती है, अभी भी अगर देखा जाए तो टैलेंट हमारे लोगों के अंदर, हमारे बच्चों के अंदर टैलेंट तो हर दौर में वैसे ही रहना नहीं, ये गॉड गिफ्टेड चीजें हैं। उसके लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ग्राउंड्स चाहिए, कोचेस चाहिए। ये चीजें अगर हमारे पास होंगी तो हमारे बच्चे भी इंशाल्लाह कल को जो है ना वो अपने मुस्तकबिल को सिक्योर करेंगे स्पोर्ट्स में और गेम्स में, एथलेटिक्स में। तो अगर हम जो बच्चे हैं और जो बड़े हैं ना वो इंस्पायर्ड होते हैं अपने कल्चर से जी। तो हम देख लें कि हमारा कल्चर किस तरह चल रहा है। अगर हम कोरिया की बात करें, जापान की बात करते हैं, उसके बाद अगर हम चाइना की बात करते हैं, कनाडा की करते हैं, अमेरिका की करते हैं, जिन्होंने रिसेंटली जो ओलंपिक्स बल्कि अभी चल ही रही हैं उसमें से ज़्यादा गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल्स और ब्रॉन्ज मेडल्स जो है सिक्योर किए हैं, तो उनकी एक कल्चर बना हुआ है ना, उन्होंने, उनके बच्चे इंस्पायर्ड होते हैं कि ये बच्चे देखो कैसे काम कर रहे हैं। उनका एक इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, ग्राउंड मौजूद है, एडिटोरियम हॉल मौजूद है, उसमें अपना वो प्रैक्टिस करते हैं और अपने आप को आगे लेके जाते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि हॉकी पर भी अगर हम तवज्जो दें रूट लेवल पे तो बच्चे आगे इंशाल्लाह जाएंगे। अभी रिसेंटली फुटबॉल में हमने इंटरनेशनल लेवल पे अपने बच्चों को देखा है कि वो अपनी अच्छी कारकर्दगी दिखा रहे हैं। इसी तरह बाकी के इवेंट्स भी हम आगे लेके जाएंगे बच्चों को। तो जी ज़रूर, जब जैसे शाह साहब ने बात की थी कि ज़रा नाम हो तो ये मट्टी बड़ी दरखेज़ है साकी, तो अगर हमारे सिखाने वाले या सहूलतें देने वाले या ग्राउंड अगर अच्छे होंगे, प्लेटफॉर्म अच्छे मिलेंगे तो लाजमी बात है कि हमारे जो बच्चे हैं, जो नौजवान नस्ल है, वो स्पोर्ट्स की जानब आएगी भी और आगे कामयाब भी होगी। यहाँ होते हैं ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जकी ब्रदर्स की फखरिया पेशकश, बिजनेस क्लास डाइवो एक्सप्रेस, कसूर से इस्लामाबाद रावलपिंडी, पुरसकून माहौल, आरामदेह, तेज तर और महफूज तरीन सर्विस, कुशादा सीट्स, हर सीट के सामने डीवीडी की सहूलत, अपनी पसंद की तिलावत कुरान पाक, नाज शरीफ सुने या अपनी पसंद का ड्रामा और मूवी देखें। पुरलुत्फ सफर जकी डाइवो बस सर्विस के साथ। जकी ब्रदर्स के सर्विस टाइम्स, कसूर से इस्लामाबाद रावलपिंडी रोजाना 3 टाइम। पहला टाइम सुबह 9:30 पर, दूसरा टाइम दोपहर 11 बजे, तीसरा टाइम रात 9:30 पर। कसूर से साहिवाल रोजाना 3 टाइम। पहला टाइम सुबह 8 बजे, दूसरा टाइम दोपहर 12 बजे, तीसरा टाइम शाम 4 बजे। कसूर से फैसलाबाद रोजाना 2 टाइम। पहला टाइम सुबह 8 बजे, दूसरा टाइम 1:45 पर दोपहर में। कसूर से सियालकोट रोजाना सुबह 8 बजे। कसूर से मुल्तान सुबह 7 बजे, दूसरा टाइम दोपहर 2:30 बजे। कसूर से बहावलनगर चिश्तियाँ रोजाना सुबह 7:30 बजे, दोपहर 1:30 बजे। इसके अलावा लाहौर के लिए हर 10 मिनट बाद सर्विस जारी है। आज ही अपनी एडवांस सीट की बुकिंग करवाएं। फोन नंबर 0300 9465 990। जकी ब्रदर्स डाइवो बस सर्विस, शहबाज खान रोड, कश्मीर चौक, कसूर। जी वेलकम बैक। एक वक्त था कि जब जैसे ही नवंबर का महीना शुरू होता था तो हमारे यहाँ स्कूल्स के अंदर जो है ना वो पीटी साहबान जो है ना वो बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए शुरू हो जाते थे, बल्कि पहले ही उनको एक ज़िली लेवल पे, उसके बाद पहले तहसील लेवल पे, फिर ज़िले लेवल पे मुकाबला जात होते थे और उनको फिर इनामात में दिए जाते थे। आज भी ये होता है लेकिन कागज़ों के अंदर होता है। अभी मेरे साथ जो इंस्ट्रक्टर्स मौजूद हैं उनसे मैं जानूंगा कि क्या अगर हम अपने स्कूल्स की ग्राउंड को आबाद कर लें और स्कूल्स के अंदर सिर्फ स्पोर्ट्स का अच्छा इनकाद कर लें तो क्या हम नेशनल लेवल पे इसको लेके नहीं जा सकते? असल में वकास साहब, हमारा इशू ये बना है कि पिछले कोई ना 12, 14, 15 साल से हमारे स्टूडेंट लग गए हैं गेम नंबरिंग गेम में, रट्टा सिस्टम। हाँ जी, हमें नंबर चाहिए जी। एक वक्त था 90s में चले जाए हम तो
باقاعدہ جو کھلاڑی ہوتا تھا, جو سپورٹس مین ہوتا تھا, اس کو ایک سرٹیفکیٹ دیا جاتا تھا جس کی بیس پر اس کا اچھی یونیورسٹی میں, اچھے کالج میں ایڈمیشن ہوتا تھا. بالکل ایسے ہی اور ہے. باقاعدہ اس کو اس کے نمبر دیے جاتے تھے. تو میں نے اپنے دور میں بھی دیکھا ہے, شکیل بھائی اپنے دور کے بہترین ایتھلیٹ تھے. تو جب ہم اپنے زون کھڈیا میں جاتے تھے پہلی دفعہ, تو وہاں جا کر ہم جب اپنے دوستوں سے یا دوسرے کھلاڑیوں سے بات کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ میں ایک پورے سال سے رننگ کر رہا ہوں. کوئی بتاتا تھا کہ میں ایک پورے سال سے جو ہے نا وہ میں لمبی چھلانگ کی پریکٹس کر رہا ہوں. کوئی کہہ رہا تھا جی کہ میں نیزہ کی پوری پریکٹس کر رہا ہوں, مسلسل محنت کر رہے تھے. لیکن 2005-6-7 کے بعد ٹوٹل ہماری جو نا مائنڈ سیٹ وہ چینج کر دی گئی. ہمیں لگا دیا گیا گیم کی اپنا نمبرنگ کی طرف کہ جی اچھے نمبر چاہیے, اچھے نمبر چاہیے. سپورٹس کو ہم نے مینج کرنا شروع کر دیا, جس کی وجہ سے آج اگر جو آپ نے فرمایا ہے کہ نومبر میں سپورٹس کا میلہ شروع ہو جاتا تھا اور پی ٹی صاحبان اور اسکولوں کے اندر سارا یہ بڑا پریکٹس کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. بالکل. آج کل اگر کوئی سپورٹس ٹیم اٹھاتا ہے تو سب سے پہلے ہیڈ ماسٹر کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم جائیں نہ. وائے پہلی بات وہ کہے گا کہ اگر آپ جاتے ہیں تو آپ کے پیچھے بچوں کا نقصان ہوگا, پڑھائی کا نقصان ہوگا. کن بچوں کا؟ جو اسکول کے اندر جن کو آپ کھلاڑی تیار کریں گے. اچھا. تو اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی میرے پاس کھلاڑی موجود ہے سر, آپ صرف مجھے پرمیشن دیں. اچھا. تو ہیڈ ماسٹر صاحب کہتے ہیں کہ جی پرمیشن تو میں دے دیتا ہوں, لیکن جو 10-12 دن آپ بچوں کو پریکٹس کروائیں گے اس دورانیے میں باقی اسکول کی جو توجہ ہے وہ آپ کی طرف ہو جائے گی. تو کیا ہوگا؟ بس یہی تو بات ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی میرا رزلٹ اچھا آنا چاہیے. اس وجہ سے پھر کچھ جو ٹیکنیکل بندے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی پی ٹی صاحب تسی یہ کرو, پھر کسی ایک آدھی گیم میں نا وہ بھی ایتھلیٹکس میں شوٹ میں حصہ دلوا دیں تاکہ اسکول کا نام آ جائے ادھر. برائے نام آپ میں آپ کی شاہ صاحب آپ کی بات کاٹنے لگا ہوں. یہ میسج بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ صرف رٹا پڑھائی اور ایجوکیشن ہی ہونی چاہیے. فزیکل ایجوکیشن آپ کی اسٹرینتھ ہے آپ کے مائنڈ سیٹ کی. آپ مینٹلی بہت زیادہ پریپیئرڈ ہوں گے جب آپ کا فزیکل اور مینٹل کوآرڈینیشن ہوگا. اگر آپ کا فزیکل اور مینٹل کوآرڈینیشن ہی نہیں ہوگا تو پھر ایک چیز تو آپ کی اس میں سے نکل گئی, یا تو پھر آپ صرف دماغ کا استعمال کریں گے. کوڑے بنا دیے. بالکل ایسے ہی آپ کے پاس سافٹ سکلز ہر بندہ اپنے پاس نہیں رکھ سکتا. ہارڈ اینڈ سافٹ سکلز جب مکس ہوتی ہیں تو پھر ایک اچھی پرسنالٹی بنتی ہے, ایک مضبوط پرسنالٹی بنتی ہے, اس میں شک کوئی نہیں ہے. تو سپورٹس کا اس میں ہونا, اسکول میں ہونا, کالجز میں ہونا اور ہمارے معاشرے میں ہونا بہت ہی لازم و ملزوم ہے. جی بالکل. آپ بھی اگر اسی بات کو آگے لیا جائے جی آپ دیکھ لیں معاشرے کے اندر آپ کمپیریزن کر لیں, باقاعدہ آپ ایک چارٹ بنا لیں. جی ایک سائڈ پہ آپ لکھ دیں جو لوگ کھلاڑی ہیں چاہے وہ کسی بھی گیم کے کھلاڑی ہیں, دوسری سائڈ پہ وہ لوگ لکھ دیں جو بالکل کسی گیم کو لائک نہیں کرتے, صرف ان کا کام پڑھائی یا پڑھائی. ہاں جی, آپ ان کا ایڈ دیکھ لیں, ان کی جو بڑھاپے کی جو ریشو ہے وہ کتنی جلدی شروع ہو جاتی ہے وہ دیکھ لیں. ان کی بیماریوں کی ریشو نکال لیں کہ ان کے اندر زیادہ جلدی بیماریاں نہیں شروع ہو جاتی ہیں بنسبت ایک کھلاڑی کے. کھلاڑی فٹ رہتا ہے, کھلاڑی حشاش بشاش رہتا ہے اور اس پر بیماریاں اتنی جلدی سے اتنی آسانی سے حملہ نہیں کر سکتی جتنی کہ ایک نان پلیئر کے اوپر کرتی ہے. اور شکیل بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, اسٹل ینگ نظر آ رہے ہیں, آپ کو انڈر 40 نظر آ رہے ہیں انشاءاللہ. میں آپ کو یہ گارنٹی سے بات کہتا ہوں. یہ ہے کتنا ہی ہے تو ماشاءاللہ یہ تقریباً 44-45 کے راؤنڈ ہیں. یہ سب یہ راز کی باتیں آپ نے یہاں پہ کھولیں پلیز. یہ جو ینگ نظر آ رہے ہیں اس کے پیچھے وجہ کیا ہے کہ انہوں نے سپورٹس نہیں چھوڑی, انہوں نے فزیکل ورک نہیں چھوڑا, اور جب ان کو محسوس ہوا ہے کہ میری صحت جو ہے نا میں موٹا ہونا شروع ہو گیا ہوں, میں پائی لگنا شروع ہو گیا یا بڑا, تو انہوں نے فوری اپنی باڈی پہ ورک کرنا شروع کر دیا. تو میں اپنے نوجوان جو جتنے بھی میری جنریشن ہے میں ان کو کہوں گا کہ آپ کم از کم ایک گیم کو ضرور اڈاپٹ کریں, چاہے وہ انڈیویجول ہو چاہے وہ گیم گروپنگ کی شکل میں ہو. تو ایک کھلاڑی عام انسان کی نسبت زیادہ اچھی زندگی اور زیادہ لمبی زندگی انجوائے کرتا ہے, خوشحال زندگی. شکیل صاحب وہ مثال میں یہاں پہ بیان کرنے سے قاصر ہوں, اس کا جو سبق ہے وہ اب صرف یہاں پہ بیان کرتا ہوں کہ ترتیب الٹ ہے. ہماری ترتیب الٹ ہے کہ ہم جو کام میں نے کرنا ہے وہ کوئی اور کر رہا ہے, جو اس نے کرنا ہے وہ میں کر رہا ہوں. تو کیا ہمارے اسکولس کے اندر کرنٹ سچویشن میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اسپورٹس ٹیچرز جن کی میں بات کر رہا ہوں کہ وہ اسپورٹس کو پروموٹ کرتے ہیں؟ یا میں ایک مثال اور دیتا ہوں, جب میں کالج لائف میں تھا, شاہ صاحب میرے کلاس فیلو تھے, تو ہمارے جو ٹیچر تھے وہاں پہ اس کالج میں, ہمارے اسلامی کالج میں,
تو وہ ہمیں ڈسکریج کر رہے تھے ہماری اسپورٹس کی جو بک جس کو رکھنے کے لیے نہیں آپ اس کو چوز نہ کریں, آپ اس کو چوز نہ کریں, اس کا پریکٹیکل ہوگا, مطلب ڈسکریج کر رہے تھے. تو یہ کیا ہمارے ٹیچرز ایسے موجود ہیں کرنٹ سچویشن میں کہ وہ جو بچوں کو سکھا سکیں؟ کمپیریٹیولی اگر دیکھا جائے تو اس میں جہاں تک میری رائے ہے کمپیٹنسی بہت زیادہ کمپیٹنسی ضروری نہیں ہے, لیکن جو گورنمنٹ کے انیشیٹوز ہیں اور گورنمنٹ کی جو سپورٹ ہے اسکول اور کالجز کی سپورٹس میں وہ زیادہ امپیکٹ کریٹ کرتی ہے. اگر ان کو فنڈز ریگولر ملتے جائیں, ان کو گراؤنڈز ریگولر ملتے جائیں اور ان کا جو سامان ہے اسپورٹس کا وہ اگر ملتا جائے تو جو ہمارے دیکھیں ہر ایک بندے کا لیول ایک جیسا نہیں ہوتا. کچھ کوچز آپ کے, کچھ فزیکل انسٹرکٹرز آپ کے کم کیلیبر کے ہو سکتے ہیں, کچھ زیادہ کیلیبر کے ہو سکتے ہیں, لیکن اس کا اسپورٹس کو جاری رکھنا وہ ضروری ہے. وہ زیادہ ضروری ہے کہ آپ کی اسپورٹس جو ہے نا وہ ریگولر سال ہر سال چلتی رہے پڑھائی کے ساتھ ساتھ. بالکل ایسے ہی وقاص صاحب, جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے تو جب اسپورٹس آتی تھی تو ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے. مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ ہارڈ بال کو پکڑنا وہ ہاتھ میں پوری نہیں آتی تھی, بڑی ہوتی تھی. تو یہ خواب تھا کہ کب وہ دن آئے میرے ہاتھ بڑے ہوں اور ہارڈ بال کو میں گرپ کر سکوں اور میں اپنے اسکول کے لیے کھیلوں. الحمدللہ 3 سال کھیلے, اسکول کی طرف سے کھیلے, پھر اس کے بعد کالج کی طرف سے بھی کھیلے. تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے, اللہ ڈیوٹی بھی ویسی لگا دی کہ آپ سکھانے کے اوپر میں آپ کو ایک بڑی مزے کی بات بتاتا ہوں کہ میں نے مطلب انسپائر ہو کے ان لوگوں سے, شکیل بھائی تھے ہمارے جو اسپورٹ ٹیچر انتہائی قابل اور بہت ہی اچھے تھے, جب اسپورٹس کھیلی ان سے سیکھا. اب میں پچھلے کوئی 15 سال سے ایک کلب رن کر رہا ہوں. الحمدللہ آپ ہر اس ٹیم سے پوچھ سکتے ہیں جس ٹیم کے ساتھ ہم نے میچ کھیلا ہے, وہ بتائیں گے کہ یار اس ٹیم کا جو رویہ ہے نا وہ دوسری ٹیموں سے مختلف ہے, اسپورٹس مین شپ والا ہے. یہ آپس میں ایک دوسرے کو برا بھلا نہیں کہتے, یہ ایک دوسرے کو بوسٹ اپ کرتے ہیں, ایک دوسرے کو بیک اپ کرتے ہیں. بنسبت جو لڑکے اسکول کی طرف سے نہیں کھیلے وہ ڈائریکٹ اپنے گاؤں کی ٹیم کی طرف سے, اپنے محلے کی ٹیم کی طرف سے, یا کہ وہ اپنے کلب کی ٹیم کی طرف ڈائریکٹ آئے نا, ان کا جو ایٹیٹیوڈ ہے, ان کا جو رویہ ہے وہ زیادہ ہارش ہے. وہ سخت رویے کے ساتھ آتے ہیں, ان میں برداشت بہت کم ہے. ان کو سکھایا نہیں گیا, اسپورٹس مین شپ سکھائی نہیں گئی, صرف ان کو کھیلنا آتا ہے. اس کی ایگزامپل میں ذات خود ہوں. آج تک میں نے اپنے کسی کھلاڑی کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ اس سے کام نہیں لیا, آج تک کیٹ ڈرو پہ اس کو ڈاٹا نہیں ہے. تو آپ دوسری ٹیموں کا جائزہ لینے جا کے گراؤنڈوں کے اندر 3-4 اتوار نکال لیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہر بندہ ٹیمپر میں لوز ہے, شورٹ ٹیمپر ہو گیا ہے. اگر بیٹسمین سے بال بیٹ ہو رہی ہے تو اس کو پیچھے سے آوازیں آنا شروع ہو گئی ہے. بالر سے اگر ایک بال غلط گر گئی ہے تو اس کو پوری ٹیم وعدے دے رہی ہے کی کرنے ہیں پیا. تو جو بچہ اسکول سے آگے آئے گا, کالج سے آگے آئے گا, وہ ٹریننگ یافتہ ہوگا, اس کو ایٹیکیٹس کا پتا ہوگا, وہ برداشت کرے گا اور دوسرے کو ساتھ لے کر چلے گا. یہ ہمارا سب سے بڑا جو نقصان ہو رہا ہے نا, جو کھلاڑی ڈائریکٹ اپنے گاؤں کی طرف سے, اپنے محلے کی طرف سے آ رہے ہیں, ان کی ٹریننگ نہیں ہوئی. اچھا جی, کیا اسکول, کیا جو ہمارے اسکول کے جو ہماری گورنمنٹ ہے, جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے, اسپورٹس ڈپارٹمنٹ ہے, تو کیا اسکولس کے بچوں کو وہ تمام سہولیات فراہم کر رہے ہیں جن کی ضرورت ہے؟ لائک سر اس میں بالکل ہم پیچھے ہیں. ہمارے ہم سے مراد گورنمنٹ, ہاں جی, ہماری گورنمنٹ تقریباً 95% ہمارے ایسے اسکولز ہیں جن کے اندر پراپر گراؤنڈز نہیں ہیں, جن کے اندر کھیلوں کا سامان نہیں ہے. تو اگر کوئی ٹیم تیار بھی کرے, میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. ہمارے ادھر پاس ہی گاؤں ہے لکھنے کی, تو پچھلے 5-6 سال سے وہ اسکول گیم میں چھایا ہوا ہے لکھنے کے. ہاں جی. اچھا, اس کی وجہ کیا ہے, ایک اچھا لڑکا ان کو مطلب نیا پیٹ ہی ملا ہے, وہ اپنے فرائض منصبی کو بڑے اچھے طریقے سے سر انجام دے رہا ہے. کرکٹ بہت اچھی اس کی سائڈ ہے, والی بال اس کی بہت اچھی سائڈ ہے, کبڈی اس کی بہت اچھی سائڈ ہے, رسا کشی اس کی بہت اچھی سائڈ ہے. تو آپ دیکھیں کہ جب ایک بندے کو سہولیات مل رہی ہیں تو وہ کھلاڑی پروڈیوس کر رہا ہے, وہ اچھی ٹیمیں پروڈیوس کر رہا ہے. ایک بندے کو نہ گراؤنڈ مل رہی ہے, نہ سامان مل رہا ہے, تو وہ کیسے آپ کو اچھے کھلاڑی پروڈیوس کر کے دے سکتے ہیں؟ تو ہماری گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ اس چیز پر خصوصی توجہ دے, ہمارے اسکولوں کے اندر گراؤنڈز کا انتظام کریں, بچوں کے لیے پلے گراؤنڈ ضرور پیدا کریں, اور ان کے ساتھ ساتھ جتنی مین گیمیں ہیں ان کا بھی سامان ان کو پرووائڈ کیا جائے. میں آپ شکیل بھائی کے بعد آپ کو میں ایک جو نا لائیو اپنی لائف کا واقعہ سناؤں گا. ایک ابھی سنا دیں آپ, مختصر ہے تو سنا دیں. یہ 2010 کی بات ہے جی. تو ہم کھٹیاں اسپورٹس پر گئے, تو میرے پاس جیولن نہیں تھا میرے مطلب اسکول میں جی. میں نے کھٹیاں اسکول سے ایک دن کے لیے 12 مانگا جیولن. میں نے اپنے بچے کو 2-4 تھرویں کروائی,
مجھے نظر آ گیا کہ یار یہ بچہ 8ویں کلاس کا وہ اسٹوڈنٹ تھا جی لو جی جب ایونٹ شروع ہوا تحصیل لیول کا تو میں جا کے نا سامنے کھڑا ہو گیا تو میں نے اپنے اسٹوڈنٹ کو اشارہ کیا بھی لو جی اس نے پہلی تھرو اتنی زبردست پھینکی کہ کوئی اسکول اس کے آس پاس بھی نہیں تھا 15 سے 20 میٹر اس سے پیچھے تھی. مجھے ایک پیڈی صاحب آ گئے تھے اللہ تعالیٰ ان کو ذریعے رحمت عطا فرمائے وہ فوت ہو گئے ہیں وہ مجھے آگے کہتے شاہ جی کہا یا کتوں کٹیا جی یقین مانے وہ بچہ نہ تحصیل میں کسی کے ساتھ اس کے ساتھ کوئی آیا نہ ڈسٹرکٹ میں آیا میٹ کر کے سب کو ہاں جی ایون اچھا وہ لاہور ہم جب ڈویژن میں گئے تو ڈویژن میں بھی اس نے کسی کو ساتھ نہیں لگنے دیا. واہ جی جب ہم آگے گئے نا جی صوبہ لیول پہ تو وہاں پہ سارے ہی کھلاڑی پروفیشنل آئے ہوئے تھے سارے وہ اتنا بیٹ کر کے اور میری کمزوری یہ تھی کہ میں نے اپنے بچے کو تھرو سکھائی تھی جو بانس کا ہوتا ہے نا جیولن لکڑی کا اس کے ساتھ ادھر تھا ایلومینیم کا. ایلومینیم کو ہم افورڈ نہیں کر سکتے جیسے ارشد شریف کے بارے میں بھی آ رہا ہے ارشد ندیم کے بارے میں یہ بھی افورڈ نہیں کر سکتے تھے وہ نا اچھا جیولن. تو وہاں پہ ہمیں جو مار پڑی نا اور میں یہ گارنٹی سے کہتا ہوں کہ پورے صوبے میں واحد میرا اسٹوڈنٹ تھا جو اسکول کا تھا باقی سارے کے سارے جو تھے نا جی وہ پروفیشنل تھے لیکن پھر بھی میری تیسری پوزیشن آ گئی میرے بچے نے تیسری پوزیشن اچیو کر لی. میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ اگر میرے پاس وہ جیولن ہوتا نا ایلومینیم کا تو الحمدللہ ہم نے وہ صوبہ ون کر جانا تھا. بات وہی ہے کہ ذرا نام ہو تو یہ جب نام دینے والے موجود ہوں پانی دینے والے موجود ہوں دیکھنے والے موجود ہوں اور سکھانے والے اچھے موجود ہوں تو ڈیفینیٹلی آپ کو کامیابی ملتی ہے. اور اگر ہمارے اسپورٹس کو جو صورتحال اسکولوں کی ہے جو سہولیات ہیں اگر وہ دی جائیں تو ممکن ہے کہ ہم وہاں سے کچھ مزید کھاڑی نکل سکیں. یہاں وقت بریک کا ملتے ہیں بریک کے بعد. زکی برادرز کی فخریہ پیشکش بزنس کلاس ڈائیوو ایکسپریس قصور سے اسلام آباد راولپنڈی پرسکون ماحول آرام دہ تیز تر اور محفوظ ترین سروس کشادہ سیٹس ہر سیٹ کے سامنے DVD کی سہولت اپنی پسند کی تلاوت قرآن پاک نعت شریف سنیں یا اپنی پسند کا ڈرامہ اور مووی دیکھیں. پرلطف سفر زکی ڈائیوو بس سروس کے ساتھ. زکی برادرز کے سروس ٹائمز قصور سے اسلام آباد راولپنڈی روزانہ 3 ٹائم. پہلا ٹائم صبح 9:30 پر, دوسرا ٹائم دوپہر 11 بجے, تیسرا ٹائم رات 9:30 پر. قصور سے ساہیوال روزانہ 3 ٹائم. پہلا ٹائم صبح 8 بجے, دوسرا ٹائم دوپہر 12 بجے, تیسرا ٹائم شام 4 بجے. قصور سے فیصل آباد روزانہ 2 ٹائم. پہلا ٹائم صبح 8 بجے, دوسرا ٹائم 1:45 پر دوپہر میں. قصور سے سیالکوٹ روزانہ صبح 8 بجے. قصور سے ملتان صبح 7 بجے, دوسرا ٹائم دوپہر 2:30 بجے. قصور سے بہاول نگر چشتیاں روزانہ صبح 7:30 بجے, دوپہر 1:30 بجے. اس کے علاوہ لاہور کے لیے ہر 10 منٹ بعد سروس جاری ہے. آج ہی اپنی ایڈوانس سیٹ کی بکنگ کروائیں. فون نمبر 0300 9465 990. زکی برادرز ڈائیوو بس سروس شہباز خان روڈ کشمیر چوک قصور. جی ویلکم بیک. ایک وقت تھا کہ جب ہمارے ولیجز میں بہت شاندار تقریبات سے مراد کے ٹورنامنٹس ہوتی تھیں کرکٹ کی, ٹینس بال کی, والی بال کی, بیڈمنٹن کی, اور ان میں دور دور سے گاؤں آتے تھے رات کو کھیلنے کے لیے. اس گاؤں ایک تو تعلق بہت زیادہ بڑھتا تھا, بڑے لوگ ایک دوسرے سے اویئر ہوتے تھے. آج بھی کسی گاؤں میں جائیں نا اگر تو وہاں پہ اگر تعارف کروائیں تو وہ ہاں آپ کے گاؤں میں فلاں کرکٹر تھا, فلاں والی بال پلیئر تھا. تو یہ اچھی روایت تھی جو ایسا کم ہو رہی ہے ہمارے گاؤں لیول پہ. تو دوسرا جو ہے نا وہ میں آپ سے جانوں گا کہ کچھ گیمز سر ہوتی ہیں اگر ہم ایک ہمارے پاس گراؤنڈ نہیں اویلیبل, آج کل گراؤنڈ کی بڑی کمی ہو گئی ہے. پہلے فصلیں کم ہوتی تھیں, لوگ ایسے ہی زمینوں کو چھوڑتے تھے, لیکن اب وہ بھی ختم کام ہو گیا. جو پروفیشنل گراؤنڈ بھی لوگوں نے ختم کر دیے. اگر تھوڑی جگہ ہے, زیادہ بندے بھی نہیں ہیں, ٹیم ورک نہیں ہے, تو کیا ہم ایسی گیمز ہیں جن کو ہم تھوڑے 1-2 لوگ کھیل سکیں؟
جی بالکل کیوں نہیں. اس کے لیے ہمیں ٹولز استعمال کرنے پڑیں گے اویئرنیس کے لیے کہ لوگوں کو بتایا جا سکے کہ کون سی گیمیں ایسی ہیں, کون سے اسپورٹس کے ایونٹس ایسے ہیں جس میں ہم اپنے آپ کو ڈسٹرکٹ لیول پہ, پروونس لیول پہ, نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ اپنے آپ کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. اس میں کوئی ایشو نہیں ہے کہ اس میں بہت بڑے گراؤنڈ کی ضرورت ہے. اس میں ہم آرم ریسلنگ کر سکتے ہیں, یہ جیولن تھرو ابھی ریسنٹلی ارشد صاحب نے جو اولمپک میں اپنا ایک نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے. اس کے بعد بیڈمنٹن کھیل سکتے ہیں, ہائی جمپ آپ تھوڑا سا رن کر کے کر سکتے ہیں, لانگ جمپ کر سکتے ہیں. اس طرح کی ایتھلیٹکس ہے, آپ کے پاس روڈ تو اویلیبل ہے, آپ صبح نکلے اپنے ایتھلیٹکس میں اپنے رننگ کی جو پریکٹس کریں. رننگ میں آپ کے بہت زیادہ ایونٹس ہیں نا, 100 میٹر ہے, 200 میٹر ہے, 200 میٹر ہے, 400 میٹر ہے, اس کے بعد لانگ رننگ ہے, اس کے بعد آپ کی ریلے ریس ہے. تو اس میں بہت زیادہ ایونٹس آ جاتے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں ٹولز استعمال کرنا پڑیں گے. یہ سوسائٹی کی ذمہ داری ہے, سوشل میڈیا کی ذمہ داری ہے, اور ہمارے جو گورنمنٹ ہے اس کو چاہیے کہ اس کو لوگوں کو بتائیں. سر سوشل میڈیا ہاؤ از پاسبل, سوشل میڈیا کیسے پروموٹ کریں گے اس کو؟ ہم ابھی ہم پروموٹ کر رہے ہیں نا, اسی طرح یہی طریقہ کار ہے نا. آپ اس کو آگے لے کے چلیں, ان چیزوں کو آگے لے کے چلیں, کچھ ایک ایونٹ آرگنائز کرائیں, اس میں دیکھیں کہ کون آگے آ رہا ہے. وہ لوگ دیکھیں گے کہ آرم ریسلنگ فار ایگزامپل 2 بندے سامنے بیٹھے ہیں, وہ آرم ریسلنگ کھیل رہے ہیں, 3-4 پارٹیسپینٹس ہیں, اور ایک جیت گیا, اس کو ہم نے کیا کیا جس کو پروموٹ کرنے کے لیے اس کو ہم نے انعام دے دیا. جب ایسا ہوگا تبھی لوگ آگے نکلیں گے, تبھی ہم اپنے ملک کو ریپرزینٹ کر سکیں گے پوری دنیا میں. آپ یقین کریں, میں ابھی ریسنٹلی ہمارے گاؤں میں نا بچے کبڈی کھیل رہے ہیں, تو مطلب ناپید تقریباً یہ بھی ناپید کھیل ہو گیا تھا ہمارے کلچر سے. تو بچے چھوٹے ہمارے 8, 10, 12, 15, 20 سال کے بچے کھیل رہے ہیں, بڑا اچھا لگا ان کو دیکھ کے. شاہ جی کیا کہیں گے اس کے بارے میں آپ کے, اگر وہ جو کلچر ہمارا چلتا رہے اسپورٹس کا گاؤں کے اندر یا ٹورنامنٹس کا, تو کیسا لگتا ہے آپ کو؟ سر اس میں انسپائریشن ملتی ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, تقریباً کوئی 96-97 کی بات ہوگی جی, جب فرسٹ ٹائم ہمارے گاؤں کے جو اس پہ ٹورنامنٹ ہوئی والی بال کی, تو ہمارے پورے علاقے میں کوئی سمیشر نہیں تھا, کسی کو شوق ہی نہیں تھا کہ یار ایک ہاتھ سے بھی جمپ کر کے بال کو سمیش کرتے ہیں. رام رام کھیل دیسی رام, ہاں جی, وہ دونوں ہاتھوں سے جی بالی بننی ہے. تو تھے شیخ ہمارے ساتھ 16 سال گاؤں ہے, ادھر سے ایک ٹیم ہے, ان میں کچھ سمیشر تھا. اچھا, تو یہ جو آپ کے ساتھ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے سامنے, شکیل بھائی کو جب یار شکیل بھائی نے دیکھا نا کہ اس ٹیم میں ایک اچھا سمیشر ہے, تو انہوں نے اسکول جا کر نا ہمارے جو نیٹ لگتا تھا ایک دوست کو لے جاتے, وہ ان کو اونچی اونچی بولے پھینکتا, یہ جناب جمپ کر کے سمیش کرتے. تو یقین مانے نیکسٹ ایئر جو ٹورنامنٹ آئی تھی اس کے اندر ہمارے سمیشر بھی موجود تھے, وہ ٹورنامنٹ بھی آپ نے جیتی تھی. واہ, یعنی کہ جب آپ کسی کو دیکھتے ہیں نا جی, تو آپ کے اندر بھی وہ جذبہ پیدا ہوتا ہے. پھر یہ پورے علاقے میں ایک واحد سمیشر تھا. آج آپ ہمارے علاقے کی کوئی بھی والی بال کی ٹیم دیکھ لیں, آپ کو 4-5 سمیشر نظر آئیں گے. اس سے پہلے یہ ٹرینڈ ہی نہیں تھا. تو جب آپ کسی کو دیکھ رہے ہیں, تو انڈیا کے اندر ہمیشہ سے اچھے بیٹ کیوں پیدا ہوئے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے جو اچھے بیٹ کرنٹ کھیلتے تھے نا, ان کو دیکھ کے سارے بندے کاپی کرنے کی کوشش کرتے تھے. پاکستان نے ہمیشہ اچھے بولر پروڈیوس کیے ہیں. اس کی وجہ یہ تھی, انڈیا کے کسی بندے نے سوال پوچھا کہ جی ہمارے ملک میں جلدی سے کوئی فاسٹ بالر نہیں آتا, پاکستان کے پاس ایسی کیا کرا ہے کہ ان کے پاس اتنے سپیڈی اوور 140 کے بولر ہے, کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی پاکستان کے اندر ٹیپ بال کو بہت زیادہ پروموٹ کیا جاتا ہے جی, بہت زیادہ ٹیپ بال کھیلی جاتی ہے, جس سے وہ لڑکے زور لگا کے بال کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور ان کی جو مطلب عام پاور ہے وہ زیادہ ہوتی ہے, اور وہ زیادہ فاسٹ انیشل پہ بڑھ جاتی ہے, بعد میں گریجولی وہ آگے چلی جاتی ہے. تو جب جو آپ نے فرمایا نا کہ ہم کیسے پروموٹ کرتے ہیں, جب ہمارے گاؤں کے اندر مختلف آپ ٹیموں کو بلوا کے ہاں جی, پہلے تو دیکھ رہے صرف آپ اپنے گاؤں کے کھلاڑیوں کو, جب آپ 3, 4, 5, 10 گاؤں کے کھلاڑیوں کو اپنے گاؤں کے اندر بلائیں گے, تو مختلف ٹیلنٹ آپ کے بچے دیکھیں گے, سامنے نظر آئے گا, وہ جناب انسپائر ہوں گے, وہ ایسا بننے کی کوشش کریں گے. وہ کہیں گے جی انشاءاللہ تعالیٰ آدھے سال میں آپ دے پنڈ دی مین ٹیم دا میں پلیئر بننا, میں نے بھی تیار ہونا ہے. تو جب آپ صرف اپنے جیسے کہ مطلب آپ کا گاؤں ہے وہ والی بال پچھلے کئی سالوں سے کھیل رہا ہے, آج تک وہ ایک بھی اچھا کھلاڑی پروڈیوس نہیں کر سکے جی, جبکہ محرم کلان صرف آپ سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے, اس کے اندر سینکڑوں کی تعداد میں اچھے کھلاڑی ہیں. کیا وجہ ہے کہ وہ اپنے دوسرے کھلاڑیوں کو دیکھ کر انہوں نے وہ ٹریننگ شروع کی ہے, انسپریشن ملتی ہے اوپر سے. آپ یہ کام شروع کروا دیں, کوئی بھی ٹورنامنٹ کروانے. میری تو ریکویسٹ ہے وقار صاحب کی معرفت جو چینل کے اونر ہے, وہ ابھی نیکسٹ ادھر ہمارے علاقے میں محرم کا جو بڑا ایونٹ ہوتا ہے اس مبارک ہے, اس میں ہم سپورٹس گالا جو ہے نا وہ آرگنائز کرنا چاہتے ہیں.
تو آپ اگر اس میں کچھ حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تو ہم اس کو انشاءاللہ آگے لے کے چلیں گے اور ضرور کروائیں گے. بالکل جی. اچھا ایک اور چیز ہے یار شکیل صاحب, اگر بزنس کیا لگتا نہیں کہ جو تمہارے ٹورنامنٹس سے یہ, حالانکہ سوال یہ نہیں کہ اس کے ساتھ مواصل نہیں رکھتا, لیکن میں یہاں کر دوں یار, کوئی نہیں خیر ہے کہ اس کو کسی دور میں بزنس بنایا گیا تھا. نہیں ایسے نہیں ہے, اس کو میں کچھ 4-5 سال والی بال کے ٹورنامنٹ کو میں آرگنائز کرتا رہا ہوں. 99 2001 to 3 میں اس کو آرگنائز کرتا رہا ہوں, لیکن اس میں کوئی میرے اینڈ پہ اور میں نے نہیں دیکھا کہ کبھی اس کو ایسے استعمال کیا ہو کہ اس میں بہت زیادہ کوئی پیسوں کی بچت آتی ہو, ایز اے بزنس استعمال کیا ہو. لیکن ہاں اس میں ایسے ضرور ہے کہ آپ کا اگر آپ آرگنائز کر رہے ہیں, آرگنائزر ہیں یا آپ پلیئر ہیں, تو آپ کا سوشل ریلیشن اتنا زبردست ہو جائے گا کہ ساری زندگی دنیا آپ کو یاد ایسے سوشل ریلیشن بھی بڑھتا ہے. کوئی مائل سٹون اچیو کیا اس بندے نے, بالکل صحیح ہے. یہ بھی ضروری ہے آرگنائز کرنا. ہمیں ضرورت ہے, ہمیں ہر گاؤں کو یہ ضرورت ہے کہ وہ کم ایون شہر میں ہمارے شہر بھی سن رہا ہے. ہاں جی, شہروں کے اندر کیوں نہیں ہونا چاہیے. اور آج کل ایک وہ چل رہا ہے, میں نے اکثر دیکھا شہروں کے اندر ایک نئی چیز چل گئی ہے, نیٹ سسٹم ہے. یہ کہہ رہا ہوں اگر آپ اپنی قومی ٹیم کو دیکھ رہے ہیں, کرکٹ کی ٹیم کو دیکھ رہے ہیں, ریشو نکال لیں, آپ کے تقریباً 90% جو پلیئر ہیں وہ دیہات سے ہیں. اس وقت آپ کی قومی ٹیم میں 3-4 پلیئر ایسے ہیں جن کو ٹیپیے کے نام سے پکارا جاتا ہے. اچھا, وہ ٹیپیے ہیں جی, وہ تو ہر بال پر پتہ ہی نہیں تھا. اچھا, تو گاؤں کے اندر ٹیلنٹ زیادہ ہے, شہروں میں نو ڈاؤٹ ہے ٹیلنٹ, لیکن جو آپ نے جس کو مینشن کیا ہے نا, حقیقت یہی ہے کہ ہمارے جو نیٹ کی سپیڈ تیز ہو گئی ہے, ہر بندے کے پاس یہ ٹول ہے, وہ بجائے گراؤنڈ کو ٹائم دینے کے وہ کہتا ہے یہ پنکھے کے نیچے لیٹو اور آرام سے جناب 3-4 گھنٹے ادھر ویسٹ کرو. دنیا کا ہر جو مواد ہے یہاں پہ پڑا ہوا ہے, اسی سے استفادہ. ایک نیا ٹرینڈ سر آیا ہے وہ شہروں کے اندر نا, جو جہاں پہ جگہ کم ہے نا, وہاں پہ کچھ تھوڑی جگہ پہ نیٹ لگا دیا گیا ہے اوپر نیچے سارے کور کر کے, وہاں پہ لوگ کھیل رہے ہیں. کیا اس سے سپورٹس بڑھے گی یا نقصان ہوگا؟ پراپر گراؤنڈ نہیں ہے وہ. نہیں, وہ ایکٹیویٹی تو ہو رہی ہے نا. اچھا اچھا, اس میں لوگ سیکھ رہے ہیں. فزیکلی بندہ بزی ہے, فزیکلی وہ اپنے آپ کو جو بزی رکھیں گے تو اس میں آگے نکلنے کے چانسز ملیں گے آپ کو ضرور. ہمیں خواتین بھی سننی ہے شکیل صاحب, تو آپ ان کے لیے کون سی گیم جو فزیکلی ان کو اچھا رکھے یا ان کو آگے لے کے جائے اس کو سجیسٹ کریں گے آپ؟ جی, ڈاکٹر اسرار صاحب فرماتے ہیں کہ مرد اور عورت کے اندر جو ہے نا وہ ایک فرق رکھا گیا ہے. تو اس میں جو سکلز ہے نا, سکلز کا کوئی فرق اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھا. ہاں اس کی طاقت کا ضرور فرق رکھا ہوگا. وہ تو نیچرل سکلز میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ایک ڈپارٹمنٹ کی جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے وہ فیمیل اس کو چلا رہی ہے, فار ایگزامپل چلا رہی ہے. آپ دیکھتے ہو کہ اکثر چلا رہی ہوتی ہیں. اس میں جو سکلز ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کے لیے ایک ہی رکھی ہے. اور اگر طاقت کی بات کریں تو وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ عورت میں طاقت کم ہے اور وہ گھر کے کام کاج کریں گے, اور مرد جو ہے وہ باہر سے کما کے لا کے اپنے گھر کو روز چلائیں گے. تو عورت بھی ہمارے, آپ دیکھتے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ بھی عورت جو ہے نا وہ سپورٹس میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے. ایون ویری بیڈ نیوز ٹو سی کہ ہیئر کے انڈیا کی ایتھلیٹ کو فائنل سے روک دیا گیا صرف 150 گرام وزن سے. بالکل, ان کا 100 گرام وزن وہ زیادہ ہوا تو ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا. آپ کے چینل کی طرف سے وہ بھی کہہ دیتا ہوں آج کہ 30 یا 32 کی ایج تک سپورٹس ایک شوق ہے, ایک جنون ہے. جی, لڑکے جاتے ہیں, نہ گرمی دیکھتے ہیں, نہ سردی دیکھتے ہیں, نہ گھر والوں کا وہ کام دیکھتے ہیں, وہ گراؤنڈ میں پہنچتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ اس کے بعد جو گیم ہے نا سپورٹس, وہ آپ کا شوق نہیں, آپ کی ضرورت ہے. ضرورت ہونے جو بندے 35 کے بعد گیم کو اپنے ساتھ چلائیں گے وہ فٹ رہیں گے. وہ یورک ایسڈ, وہ کولیسٹرول, وہ شوگر, وہ ہائی بلڈ پریشر, ان ساری بیماریوں سے الحمدللہ وہ محفوظ رہ سکتی ہے. تو میں کہتا ہوں کہ جو 35 ہے, ہمارے معاشرے میں ایک اور کلچر ہے کہ جی یہ بیاہ ہو گیا ہے, کروڑ چکی لینا ہے, یار تیری اتنی عمر ہوگی تو کروڑ چکی کرنا ہے, تیرے تو پتر ہو گیا. نہیں, ہمیں اسپورٹس کو ایز اے فٹنس, ایز اے ریفریشمنٹ, ایز انجوائمنٹ لینا چاہیے. تو ہمیں اگر کوئی نظر آتا ہے نا زیادہ عمر کا کھلاڑی ہماری گراؤنڈ میں آتا ہے یا ہمیں کہتا ہے کہ مجھے بھی کھلاؤ, تو ہمیں بجائے اس کے کہ اس کو ڈیموٹ کریں بلکہ اس کو اپریشیٹ کریں کہ یار بڑی گل ہے, تو ایس عمر بھی کھیل سکنا ہے, تو ہمیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور ہمیں گیم کو پریکٹس کے طور پر بھی, جیسے آپ نے پہلے بھی کہا کہ ہمارے تعلقات بہت اچھے ہوتے ہیں گیم کرنے سے, ہمارے دور دراز سوشل ریلیشن بڑھتے ہیں. بات کر رہے تھے آپ جی فیمیلز کی, کر رہے تھے فیمیلز اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں کہ انہیں گھر میں وہ اپنے
وہ رسال پر جو پھیلاتے ہیں وہ پہلے ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں اور اپنے شوق سے کھیلتی تھی. شوق سے کھیلتی تھی وہی بیڈمنٹن جو اس کو بیڈمنٹن گھر میں کہا ہی جاتا ہے کہ لڑکیوں کھیلا یہ کرکٹ گھر میں کھیلے وہ ہاں. جا سکتی ہے چھتوں پہ کھیلی جا سکتی ہے ہم خود کھیلتے رہے ہیں تھوڑی سی جگہ پہ ہم کھیلتے رہے ہیں تو یہ شیل بھائی میں بات کو کاٹتا ہوں جو سی سیکشن ہو رہے ہیں عورتوں کی اس کی مین وجہ یہ ہے کہ انہوں نے فزیکل ورک چھوڑ دی ہے. اگر عورتیں گیم کرتی رہیں واک کرتی رہیں تھوڑی سی اپنے آپ کو بزی رکھیں ایکٹیویٹی میں ہاں جی تو وہ اس سی سیکشن سے بچ سکتی ہیں. یہ چلو یہ تو الگ میڈیکل کا بلکہ اسپورٹس کا تو نہیں اسپورٹس ریلیونٹ چیزیں ریلیونٹ ٹو ہیلتھ کے ساتھ ریلیونٹ کمل ریلیونٹ ہے. اور جی ہم آخر میں بالکل پروگرام کے ہیں کوئی شکیل صاحب اگر آپ کو موقع ملے ضلعی لیول پہ یا نیشنل لیول پہ کچھ کرنے کا تو آپ کون سا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ جی میں بالکل میں ایز اے ٹرینر کسی بھی ایونٹ کو انشاءاللہ میں ڈیل کر سکتا ہوں. اسپورٹس ہو خواہ وہ فٹنس ہو خواہ وہ سیلف ڈیفینس ہو تو اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ ہم کر سکتے ہیں. ساری زندگی ہم نے یہی کام کیا ہے اور ابھی بھی ہمارے کرنے کے لیے انشاءاللہ یہی ہے. معاشرے میں اگر کوئی اچھا کام کرنے والا ہے تو ہم ضرور کریں گے اس میں بہتری لا سکتے ہیں اور اس کو بہتر کر سکتے ہیں. تو ہم اپنے آپ کو جو ہے نا وہ ہم نے حاضر کیا ہے آپ لوگوں کے لیے. شاہ جی اگر آپ سے کوئی رابطہ کرتا ہے آپ کا کوئی اسٹوڈنٹ یا کوئی آپ کے علاقے کا اسکول کا کچھ سیکھنے کے لیے تو کیا آپ حاضر ہیں اس کے لیے؟ اینی ٹائم ہم حاضر ہیں. تو ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے اپنی جو گیمز ہیں ہاں یہ ضروری ہے. ہمارے آپ رشوت نکال لیں کھلاڑی منشیات سے بڑا دور ہوتے ہیں اور جو دوسرے عام لوگ ہوتے ہیں وہ ادھر زیادہ ان کا رجحان ہوتا ہے. تو ایک تو اسپورٹس میں جو آتا ہے وہ اپنے آپ کو فٹ رکھنے کی کوشش کرتا ہے. گراؤنڈ کے اندر اس کی ایک مقابلہ بازی چل رہی ہوتی ہے اس نے دوسرے کھلاڑی سے زیادہ اچھا پرفارم کیا تو ایک پوزیٹیو ایکٹیویٹی ہوتی ہے ایک ہیلتھی کمپٹیشن چل رہا ہے. اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اگر اس میچ میں اس نے میچ جتوایا تو میں کوشش کروں اگلا میچ نیا جتواؤں. تو ہم حاضر ہیں جی کسی بھی پلیٹ فارم پر اگر ہمیں کوئی بلائے گا کہے گا تو ہم اپنی خدمات دینے کے لیے حاضر ہیں. جی آپ کا بہت شکریہ آپ کی نیک خواہشات کا. آج پاکستان کو جو خوشی حاصل ہوئی تھی یا ہے ابھی تو اس کے ہم مزے لے رہے ہیں استقبال ہو رہے ہیں. وہ میں نے بھی ایک پوسٹ لگائی تھی وہ اپنی وال پہ تو اس کے ہی ابھی ہم زیر سایہ ہیں یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے زیر اثر ہیں. وہ خوشی بل بھی بھول گئے ہمیں زیادہ بھی بھول گئی ہے. سارے ٹرینڈ ہی چینج ہو گئے نا. سوشل میڈیا کا پاور ہے یہ تو سارے ٹرینڈ چینج ہو گئے. تو چاہے جیسے بھی حالات ہیں ملکی حالات جیسے بھی ہیں یا ہمارے معاشی حالات جیسے بھی ہیں لیکن ایک ہلکی سی خوشی حالانکہ انڈیویجول ہے اس بندے کے لیے ارشدیپ کے لیے کروڑوں روپے بھی اس کو ہی ملنے ہیں کسی بندے کو اور نہیں ملنے لیکن اس کے باوجود پاکستان کا ہر سپورٹس مین ہر بندہ خوش ہے کہ پاکستان نے دنیا میں یہ مقام حاصل کیا ہے. ایسے ہی جیسے ہمارے مہمانوں نے آج اپنی نیک خواہشات کا اظہار کیا ہمیں بہت کچھ ایجوکیٹ کیا کہ ہم کس طرح ہم اپنے اسکولس کے اندر ہمارے دیہات کے اندر شہروں کے اندر گلی محلے کے اندر سپورٹس کو کس طرح پروموٹ کر سکتے ہیں کیسے انڈیویجول اور گروپنگ کی شکل میں ہم کھیل کو سکتے ہیں. ہم نے آج اس پہ بات کرنے کی کوشش کی. آپ پروگرام کا دیکھنے کا بہت شکریہ. ملتے ہیں اگلے ہفتے. اجازت دیں آپ کا میزبان وقاص بھی ملے گا اگلے ہفتے. اللہ حافظ. زکی برادرز کی فخریہ پیشکش بزنس کلاس ڈائیوو ایکسپریس قصور سے اسلام آباد راولپنڈی. پرسکون ماحول آرام دہ تیز تر اور محفوظ ترین سروس. کشادہ سیٹس ہر سیٹ کے سامنے DVD کی سہولت. اپنی پسند کی تلاوت قرآن پاک نعت شریف سنیں یا اپنی پسند کا ڈرامہ اور مووی دیکھیں. پرلطف سفر زکی ڈائیوو بس سروس کے ساتھ. زکی برادرز کے سروس ٹائمز قصور سے اسلام آباد راولپنڈی روزانہ 3 ٹائم. پہلا ٹائم صبح 9:30 پر. دوسرا ٹائم دوپہر 11 بجے. تیسرا ٹائم رات 9:30 پر. قصور سے ساہیوال روزانہ 3 ٹائم. پہلا ٹائم صبح 8 بجے. دوسرا ٹائم دوپہر 12 بجے.
तीसरा टाइम शाम 4 बजे। कसूर से फैसलाबाद रोजाना 2 टाइम, पहला टाइम सुबह 8 बजे, दूसरा टाइम 1:45 पर दोपहर में। कसूर से सियालकोट रोजाना सुबह 8 बजे। कसूर से मुल्तान सुबह 7 बजे, दूसरा टाइम दोपहर 2:30 बजे। कसूर से बहावलनगर चिश्तियाँ रोजाना सुबह 7:30 बजे, दोपहर 1:30 बजे। इसके अलावा लाहौर के लिए हर 10 मिनट बाद सर्विस जारी है। आज ही अपनी एडवांस सीट की बुकिंग करवाएं। फोन नंबर 0300 9465 990। ज़की ब्रदर्स डाइवो बस सर्विस, शहबाज खान रोड, कश्मीर चौक, कसूर। ज़की ब्रदर्स की फखरिया पेशकश। बिजनेस क्लास डाइवो एक्सप्रेस, कसूर से इस्लामाबाद रावलपिंडी। पुरसकून माहौल, आरामदेह, तेज तर और महफूज तरीन सर्विस। कुशादा सीट, हर सीट के सामने DVD की सहूलत। अपनी पसंद की तिलावत कुरान पाक, नात शरीफ सुने या अपनी पसंद का ड्रामा और मूवी देखें। पुरलुत्फ सफर ज़की डाइवो बस सर्विस के साथ। ज़की ब्रदर्स के सर्विस टाइम्स। कसूर से इस्लामाबाद रावलपिंडी रोजाना 3 टाइम, पहला टाइम सुबह 9:30 पर, दूसरा टाइम दोपहर 11 बजे, तीसरा टाइम रात। ज़की ब्रदर्स की फखरिया पेशकश। बिजनेस क्लास डाइवो एक्सप्रेस, कसूर से इस्लाम